ऑडियो द में खुशामदीद। आज का नावल है बात उम्र पर की है। इसकी राइटर हैं उमैर अहमद। ये बड़ा मुख्तलिफ और दिलचस्प नावल है, तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा सांस अभी तक रुका हुआ है। मैं एक सकते के आलम में इसे देख रही हूँ। अभी अभी जो कुछ हुआ है, इसके बाद, हाँ इसके बाद भी वो बेहद नॉर्मल है, बहुत पुरसकून है। यहाँ जैसे कुछ हुआ ही नहीं। इसने अपना दुपट्टा उतार कर कुर्सी पर फेंक दिया है। अब वो अपने सफ़ेद खुले कुर्ते की आस्तीनें फोल्ड कर रही है और फिर इसने स्टेप्स में कटे हुए शानों पर बिखरे हुए रेशमी बालों को हेयर बैंड में बांधा है। टेबल पर रखे हुए गिलास से पानी पीने के बाद अब वो फ्रीज़र से आइसक्रीम निकाल कर खाने लगी है। इसका चेहरा बिल्कुल बेतासुर और मुतमिन है। इसकी सांवली रंगत यकदम मुझे उजली लगने लगी है। इसका आम सा चेहरा मेरे लिए बहुत खास बन गया है। मुझे वो बेटी नहीं, एक मर्द लग रही है। ऊंचा, लंबा, चौड़ा, पुरेतमाद, बेखौफ मर्द, जिसे किसी चीज़ की परवाह नहीं होती, जो दूसरों को तहफ़्फ़ुज़ दे सकता है। वो मेरी तरफ मुतवज्जे नहीं है, मगर जानती है मैं यहीं खड़ी हूँ। मैं चाहती भी नहीं वो मुझे देखे। मेरा जी चाह रहा है मैं जाकर इसके पैरों से लिपट जाऊँ, इसकी गोद में छुप जाऊँ, इसके सीने में मुँह छुपा लूँ, फिर रोऊँ धाड़े मार मार कर। मगर मैं अब भी पत्थर के बुत की तरह साकित हूँ। मुझे लग रहा है वो मेरी बेटी नहीं है, वो कोई और है। मैं तो अपनी बेटी को ये सब कुछ कभी भी नहीं सिखाया, फिर मेरे सिखाए बगैर इसे ये सब कैसे आ गया? मेरा वजूद खौफ, शिकस्त-खोर्दगी, बेएतमादी और मायूसी का मंबा था। फिर इस मंबा ने सुंबल जैसा मोती कैसे तराश लिया था? इसे वो कौन-सा गुर, कौन-सा हुनर आता था, जिसने इसे मुकम्मल किया था? धीरे-धीरे मैं पलकें झपकने लगी हूँ। मैंने दीवान से टेक लगाकर आंखें बंद कर ली हैं। पानी मेरे गाल भिगोने लगा है। ये किसी दुख, किसी तकलीफ का इजहार नहीं है। आप जानते हैं, बाज़ दफ़ा बेतहाशा खुशी भी तो रुलाती है। ये ऐसे ही आंसू हैं। बंद आंखों ने सुंबल को मेरी नज़रों से ओझल कर दिया है, मगर ज़हन से नहीं। मेरा दिल चाह रहा है 23 साल बाद आज मैं बिलाहिर हंसूं, कहके लगाऊं, रक्स करूं, चीहूं, चिल्लाऊं, बागूं, हर एक को बताऊं इस खजाने के बारे में जो पिछले 22 साल से मेरे पास था। लोगों को बताऊं कि मेरे पास क्या है जो किसी और के पास नहीं है। इनसे कहूं कि सुंबल, हाँ सुंबल मेरी बेटी है, वो मेरी है, सिर्फ मेरी। आप मुझे नहीं जानते, पिछले बहुत से सालों से कोई भी नहीं जानता। मैंने कभी आपको अपने बारे में बताने की कोशिश ही नहीं की। मेरा ख्याल है मुझे अपने बारे में कुछ भी बताने की हिम्मत ही नहीं थी। और अब मेरा दिल चाह रहा है मैं आपसे एक एक को पकड़कर अपने बारे में बताऊं। मोमिना आदल के बारे में। हाँ, मेरा नाम मोमिना आदल है। नहीं, मोमिना आदल तो 23 साल पहले था, अब मोमिना फ़ारूक है। मैं कौन हूँ? ये मुझे 42 साल बाद पता चला है। आप ठीक समझते हैं, मेरी उम्र 42 साल ही है। 42 साल पहले मेरे बाप के घर में एक नन्हे से सांवले वजूद ने जन्म लिया। सबको बेतहाशा हैरत हुई थी। सांवली रंगत तो हमारी पिछली 7 पुश्तों में नहीं है। फिर ये, मेरी दादी ने मुझे उठाते हुए कुछ हैरत ज़दा होकर कहा। मेरी फूफो ने बात हंसी में उड़ाई थी, मगर बात हंसी में ख़त्म नहीं हुई। मैं 2 बहनों और 2 भाइयों में सबसे छोटी थी। माँ बाप की आखिरी औलाद। फितरी तौर पर इन्हें मुझसे सबसे ज़्यादा मोहब्बत होनी चाहिए थी, मगर ऐसा नहीं हुआ। मेरे चेहरे ने शायद इनकी और मेरे दरमियान बहुत फासला खड़ा कर दिया था। बचपन में मैं अगली डकलिंग की कहानी बहुत शौक से पढ़ती थी और बार बार पढ़ती थी। मुझे अपना वजूद भी एक अगली डकलिंग ही लगता था, मामूली, आम और बदसूरत। ऐसा नहीं था कि मेरे माँ बाप और घर वालों को मुझसे मोहब्बत ही नहीं थी। इन्हें मोहब्बत तो थी, मगर ये तय नहीं कर पाते थे कि कितनी मोहब्बत करनी चाहिए। ना ही ये फैसला कर पाते कि किस किस्म की होनी चाहिए, हमदर्दी वाली मोहब्बत, भीख वाली मोहब्बत, मजबूरी वाली या फिर फितरी मोहब्बत। और वो सारी उम्र ही ये नहीं तय कर पाए, मगर मैंने बहुत कुछ तय कर लिया था। मुझे कैसी ज़िंदगी गुजारनी है और किस तरह गुजारनी है, ये मैंने तब तय कर लिया था जब शायद मुझे ज़िंदगी के मफ़हूम से भी आगाही नहीं थी। जब आपके वजूद में कोई कमी हो, कोई बहुत बड़ी कमी, तो फिर आपको हमेशा दूसरे लोगों का साया बनकर ज़िंदगी गुजारनी चाहिए, कभी आगे आने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। इतना मामूली बन जाना चाहिए कि कोई आप पर सरसरी सी निगाह डालना भी गवारा ना करे। इस तरह आप अपने वजूद की इस खामी से इस कमी को छुपा लेंगे। किसी को पता ही नहीं चलेगा कि आप में कोई कमी है। ये सब मैं उस वक्त सोचती थी। सांवली रंगत और मामूली शक्ल मुझे इस वक्त इतनी ही बड़ी हामी लगती थी, और मैंने वही सब कुछ किया जो सोचा। मैंने अपने वजूद को कम्प्लेक्सिस का एक मजमुआ बना दिया।
मैं खुद को दूसरों के साए में छुपाने लगी और किसी ने मुझे ये सब करने से रोका नहीं। मेरे जैसे आम और मामूली लोगों के बारे में शायद इनके अपने माँ बाप भी हमदर्दी से नहीं सोचते। मामूली लोगों पर गुस्सा तो आ सकता है मगर इनसे हमदर्दी नहीं हो सकती। मैंने खामोशी को अपने वजूद का एक हिस्सा बना लिया। माँ बाप ने सोच लिया कि मुझ में बात करने की हिम्मत ही नहीं। मैंने लोगों से मेल जोल ख़त्म कर दिया। माँ बाप ने समझा मैं तन्हाई पसंद हूँ, आदम बेजार हूँ। मेरा दिल पढ़ाई से उचाट होने लगा। माँ बाप सबसे कहने लगे कि मुझे इनके दूसरे बच्चों की तरह आला ज़हनी सलाहियतें ही नहीं हैं। कुछ हामियाँ मुझे अल्लाह ने दी थी, बाकी सब घर वालों ने। ज़िंदगी में अल्लाह की दी गई हामियों ने मुझे ज़्यादा नुकसान पहुँचाया या घर वालों की अता करदा हामियों ने, इसका फ़ैसला आपको करना है। अपनी रंगत के बारे में मैंने इतने बार लोगों से इतना कुछ सुना था कि अब कोई अगर हमारे घर आता और मेरी रंगत के बारे में कुछ ना कहता तो मुझे परेशानी होने लगती। मुझे वो शख्स इंसान ही नहीं लगता था। अजीब बात है कि अपनी सारी बदसूरती के बावजूद मुझे अपने बहन भाइयों से बहुत मोहब्बत थी। इनकी दूधिया रंगत और तीखे नैन नक्श मुझे किसी किस्म के हसद में मुब्तला नहीं करते थे, बल्कि मुझे इन पर रश्क आता था। मेरे लिए वो देवी देवताओं जैसे होते गए। मैं हर वक्त इनके आगे पीछे फिरती रहती, इनके काम करती, इनके नाज नखरे देखती और सोचती, खूबसूरत लोगों को सब कुछ सजता है, अदा भी, गरूर भी, इनका हक होता है कि इनकी बात मानी जाए, इनके नाज उठाए जाएं, इनके हुक्म से सरगर्दानी ना की जाए। मुझे लगता था जैसे अल्लाह ने माँ बाप की अतात हर हाल में लाजम कर दी है, इसी तरह बदसूरत लोगों पर खूबसूरत लोगों की अतात वाजिब है। ये फ़लसफ़ा मुझे किसने पढ़ाया, किसने सिखाया, मुझे खुद भी नहीं पता। बस मेरा ज़हन ज़िंदगी के लिए जो कवायद और ज़वाबित बनाता रहता था, इनमें से कुछ असूल और ज़ाब्ते ये भी थे। किसी से मेरी इतनी दोस्ती थी ही नहीं कि मैं अपना ज़हन इनके सामने खोल के रख देती और मेरी दोस्त मुझे कुछ समझाते। ज़िंदगी के कुछ गुर सिखाते, मुझे ज़मीन पर कदम जमाना सिखाते। जिनसे कुछ दोस्ती थी, वो भी मेरे घर वालों से मुख्तलिफ नहीं थी। बातों बातों में मेरी रंगत का तज़किरा कर देती, फिर इनका हर कहका मुझे आग पर तेज़ाब के छिड़काव जैसा लगता। मुझे यूँ महसूस होता जैसे मेरा रंग कुछ और स्याह हो गया है, जैसे मेरे चेहरे की बदसूरती कुछ और बढ़ गई है। मैं जानती हूँ, मैं इतनी बदसूरत नहीं थी जितनी खुद को समझने लगी थी। सिर्फ़ एक सांवली रंगत ने मुझे ज़िंदगी भर के लिए एक बरज़ख में डाल दिया था और इस बरज़ख से मैं फिर 42 साल बाद ही निकल पाई हूँ। आपने कभी कुम्हार को मिट्टी के बर्तन बनाते देखा है? वो मिट्टी के गुंदे हुए डेले को चाक पर रखकर घुमाता जाता है। इतना घुमाता है कि फिर वो डेला वाज़े तौर पर नज़र आना बंद हो जाता है, मगर इसकी आंखें नहीं, हाथ इसकी रहनुमाई करते हैं। हाथ मिट्टी के डेले को बर्तन बना देते हैं, कोई प्याला, कोई सुराही, कोई मटका। मुझे भी गुंदी हुई मिट्टी की तरह सब ने मिलकर दुनिया के चाक पर घुमाया था और कुछ बना दिया था, मगर जो बनाया था, इस शय की दुनिया में एक टके की बराबर वक़्त नहीं थी। एक बेमुसर्रफ और नाकारा वजूद। मैं ना प्याला थी, ना सुराही, ना मटका, मैं तो सिर्फ़ एक काली औरत थी। और काली औरत? भला काली औरत दुनिया में कैसे जीती है? वक़्त गुज़रता गया, मैं बड़ी होती गई और एक और आगाही के ज़हर से आशना हो गई। देखने और ना देखने, सराहने और धुतकारने, चाहने और ना चाहने के दरमियान मौजूद फ़र्क को जानने लगी। पता नहीं लोग आगाही पाने की दुआ क्यों करते हैं। आगाही ने मेरे वजूद के अंदर तो बबूल का दरख्त खड़ा कर दिया था, जिसका हर कांटा मुझे अंदर से लहूलुहान करता रहता और मैं अल्लाह से कहती रहती, अल्लाह तूने मुझे काली औरत क्यों बनाया? क्या तू नहीं जानता था काली औरत होना कितना बड़ा अज़ाब है? मैंने सारी ज़िंदगी से एक शिकवे के अलावा खुदा से कोई और शिकवा नहीं किया। मेरे तीनों बहन भाइयों की शादियां बहुत कम उम्र में हो गई थीं। वजह फिर वही थी, खूबसूरती, काबिलियत। ख़ानदान में से हर एक अपने बच्चों के लिए इन तीनों पर नज़रें गाड़े बैठा था। मेरी बड़ी बहन आरफा की शादी मेरी खाला के बेटे से हुई। वो खुद जितनी खूबसूरत थी, इनके शोहर इससे भी ज़्यादा खूबसूरत थे। मुबीन भाई की शादी मेरे ताया की बेटी से हुई। सबसे छोटे हसीब भाई की शादी मामू की बेटी से हुई। इन शादियों ने मेरी खामोशी को और बढ़ा दिया था। मजाक उड़ाने वालों की तादाद में और इजाफा हो गया था। अगर मेरे बहन भाइयों की शादियां खानदान से बाहर होती तो शायद मेरे बहनोई और भाभियां मेरा मजाक इस तरह ना उड़ाते जिस तरह मेरी कज़न्स उड़ाती थीं। इनके लिए मैं नान या साली नहीं थी, सिर्फ एक काली कज़न थी। पता नहीं क्यों और कैसे, मगर मैंने भी दिल में एक ख्वाहिश पाल ली थी। यूं समझिए चांद को पाने का ख्वाब देख लिया था। मैं इस उम्र में थी जब लड़कियां बहुत से ख्वाब देखती हैं, बहुत सी आरजुएं पालती हैं, और मेरी ख्वाहिश, मेरी आरजू थी कि मैं खूबसूरत ना सही, मेरा शोहर बहुत खूबसूरत हो। मैं सफ़ेद रंगत नहीं रखती ना सही, मगर इसे दूध की तरह गोरा होना चाहिए। गरीब हो, चाहे बीमार हो, चाहे माजूर हो, चाहे आवारा हो, मगर खूबसूरत हो, मगर सफ़ेद हो, फिर भी सबके सामने सर उठाकर चलूंगी।
پھر میرے پاس بھی کوئی ایسی چیز ہوگی جسے میں فخریہ طور پر سب کو دکھا سکوں گی۔ میں ہر وقت سوچتی رہتی، اپنے فرضی شوہر کا ناک نقشہ ترتیب دیتی رہتی، یا اپنی خواہش کو مقدس نہ جانیے، یا خواہشوں کے ساتھ ہی مر جانا چاہیے۔ شاعر نے یہ شعر شاید میرے جیسے لوگوں کے لیے ہی کہا ہے، لیکن خواہش کرنا انسان کے اختیار میں تو نہیں ہوتا، جس طرح خواہش نہ کرنا آپ کے ہاتھ میں نہیں ہوتا۔ ساری بات تو دل کی ہوتی ہے۔ کیا آپ کو یقین آئے گا کہ اگر میں کہوں کہ خدا نے میری یہ دعا قبول کر لی تھی، میری یہ خواہش پوری کر دی تھی؟ میں جانتی ہوں آپ لوگ حیران ہو رہے ہیں، آپ کو یقین نہیں آ رہا، مگر یہ سچ تھا۔ میری آرزو واقعی ہی قبول ہو گئی تھی۔ اب آپ جاننا چاہتے ہوں گے کہ کیسے؟ میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ ہمارے خاندان میں بچوں کی شادیاں یا کم از کم ان کے رشتے بہت کم عمری میں ہی طے کر دیے جاتے تھے، لیکن بی اے کرنے تک میرا بھی کوئی رشتہ نہیں آیا، نہ خاندان سے نہ باہر سے۔ عجیب بات تھی، ہمارے خاندان کے لیے 20 سال کی ہونے تک میرے لیے کوئی رشتہ نہیں آیا تھا۔ کسی کو میری چاہ، میری آرزو ہی نہیں تھی، کسی کو میری ضرورت ہی محسوس نہیں ہوئی۔ وجہ کیا تھی؟ کیا آپ کو دوبارہ یہ بات بتانے کی ضرورت ہے کہ وجہ کیا تھی؟ نہیں نا؟ سب کے لیے اگر یہ بات حیرانی اور افسوس کی تھی تو میرے لیے تو یہ حقیقت زہر میں بجھا ہوا خنجر تھی جو کسی نے بہت زور سے میرے سینے کے بیچوں بیچ گاڑ دیا تھا۔ اور حیرت کی بات تو یہ تھی کہ اس خنجر کے گاڑے جانے کے بعد بھی میں زندہ تھی۔ کیا آپ کو حیرت نہیں ہوئی کہ میں زندہ تھی؟ یہ ادراک کہ کسی کو آپ کے وجود کی ضرورت ہی نہیں، کیا خنجر جیسا نہیں ہوتا؟ آپ بتائیں، ہوتا ہے نا؟ میں جانتی تھی میں ماں باپ کے لیے بوجھ بنتی جا رہی ہوں، میں ان کی خوشی کا سبب تھی، مگر میں ان کا مسئلہ تو حل نہیں کر سکتی تھی۔ میرے اختیار میں ہوتا تو میں کب کی شادی کر کے یہ گھر چھوڑ چکی ہوتی، مگر یہ بات ان کی سمجھ میں نہیں آئی تھی اور مجھ میں دوسروں کو سمجھانے کی اہلیت نہیں تھی۔ جو واحد چیز میں کر سکتی تھی وہ اپنے وجود کو بے ضرر بنانا تھا، اپنے وجود کو قابل قبول بنانا تھا، اور وہ میں نے کیا۔ خاموشی پہلے ہی میرے وجود کا حصہ تھی، خدمت کو میں نے وجود کا دوسرا حصہ بنا لیا۔ میں ہر وقت ہر کسی کی خدمت کرنے، ہر کسی کو خوش کرنے میں جٹی رہتی۔ آپ کو بتاؤں کیوں؟ ویسے کیا آپ خود سے اندازہ نہیں لگا سکتے؟ نہیں، بات وہ نہیں تھی جو آپ سمجھ رہے ہیں۔ مجھے نیکیاں کمانے کا کوئی شوق نہیں تھا، میں تو بس دلوں میں تھوڑی سی گنجائش، تھوڑی سی جگہ چاہتی تھی۔ پتہ نہیں مجھے کیوں لگا کہ خدمت کر کے میں دل جیت سکتی ہوں، مگر خدمت دلوں کو جیت نہیں سکتی، بعض دلوں کو تو بالکل بھی نہیں۔ میں آپ کو کیا بتا رہی تھی اور کہاں پہنچ گئی؟ ایسا ہی ہوتا ہے، میرے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے۔ ہاں، تو میں آپ کو بتا رہی تھی کہ خدا نے میری خواہش پوری کر دی تھی۔ میرے والد میری شادی کے بارے میں بہت پریشان رہتے تھے، اور اس پریشانی کا اظہار انہوں نے اپنی بہن یعنی میری پھپھو سے کیا۔ پتہ نہیں انہوں نے کس طرح انہیں اپنی پریشانی، اپنا مسئلہ بتایا کہ اگلے ہی دن پھپھو اپنے اکلوتے لائق فائق اور حسین و جمیل بیٹے کا رشتہ لے کر ہمارے گھر آ موجود ہوئیں۔ سکتا اگر گھر والوں کو ہوا تھا تو ہکا بکا میں بھی رہ گئی تھی۔ میں نے خدا سے صرف خوبصورتی چاہی تھی، اس نے تو جیسے خوبصورتی کو ہر نگینے سے مرصع کر کے میرے لیے بیچ دیا تھا۔ فاروق ایک بینک میں کام کرتا تھا، اس نے ایم اے اکنامکس کیا تھا، پورے خاندان میں وہ سب سے زیادہ خوبصورت اور قابل تھا۔ ابھی تک اس کی شادی نہیں ہوئی تھی، تو اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ خاندان میں شادی نہیں کرنا چاہتا تھا، وہ اپنی مرضی سے خاندان سے باہر کسی تعلیم یافتہ لڑکی سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ پھپھو نے اب تک اسے آزادی دی ہوئی تھی کہ جب بھی اسے کوئی لڑکی پسند آئے وہ انہیں بتا دے اور وہ وہیں اس کی شادی کروا دیں گی، مگر اب وہ پتہ نہیں کیسے اس کا رشتہ میرے لیے لے کر آ گئیں۔ میرے گھر والوں کو اس رشتے پر اعتراض کیسے ہو سکتا تھا؟ انہیں لگا کہ خدا نے ان پر بہت بڑا کرم کر دیا ہے، خاص طور پر مجھ پر فوری طور پر اس رشتے کو قبول کر لیا گیا، اور نہ صرف رشتہ قبول کر لیا گیا بلکہ صرف 1 ماہ بعد ہی میری شادی کی تاریخ بھی طے کر دی گئی۔ ہر انسان بوجھ کو جلد از جلد کندھوں سے اتار کر پھینک دینا چاہتا ہے۔ میرے ماں باپ نے بھی مجھے اس بوجھ سمجھتے ہوئے میری قسمت کا فیصلہ بہت جلد کر دیا تھا، مگر اس جلد بازی سے نہ خوش تھی بلکہ بہت خوش تھی۔ اور فاروق، ہاں، اس کے بارے میں بعد میں پتہ چلا کہ پھپھو اسے بتائے اور اسے پوچھے بغیر ہی اس کا رشتہ میرے لیے لے آئی تھی۔ پھر جب اسے پتہ چلا تو اس نے ایک ہنگامہ کھڑا کر دیا، وہ گھر سے ہی چلا گیا تھا۔ مجھے جب یہ پتہ چلا تو میری جان جیسے سولی پر اٹک گئی۔ مجھے ہر وقت یوں لگتا جیسے ابھی پھپھو آئیں گی اور وہ ننھی سی انگوٹھی میری انگلی سے اتار کر لے جائیں گی جو انہوں نے نسبت طے ہوتے ہوئے مجھے پہنائی تھی، اور منگنی ٹوٹنے کی صورت میں ایک تماشا بن کر رہ جاؤں گی۔ آپ کو پتہ ہے نا تماشا کیا ہوتا ہے؟ دن گزرتے جا رہے تھے، دونوں گھرانوں میں شادی کی تیاری اور دلہے کی تلاش ساتھ ساتھ جاری تھی، اور پھر فاروق بالآخر خود ہی گھر واپس آ گیا تھا۔ وجہ پھپھا کی ضد تھی۔ وہ اس گھر سے چلے جانے پر اتنا ناراض ہوئے تھے کہ انہوں نے اس کے سارے دوستوں میں اعلان کر دیا تھا کہ اگر وہ شادی کے دن تک گھر نہ آیا
تو وہ پوری بارات کے ساتھ دلہن کے گھر سامنے خود کو گولی مار لیں گے۔ فاروق جانتا تھا پھوپھا اپنی بات کے پکے تھے۔ وہ شادی والے دن سے پہلے ہی واپس آ گیا تھا۔ میں اس وقت بہت خود غرض ہو گئی تھی، یہ جانتے ہوئے بھی کہ وہ مجھے پسند نہیں کرتا، یہ جانتے ہوئے بھی کہ کسی بھی لحاظ سے اس کے برابر نہیں ہوں، پھر بھی میں اس سے شادی کرنا چاہتی تھی۔ رات کو ہمیشہ چاند چاہیے ہوتا ہے، میں بھی رات تھی اور وہ میرا چاند تھا۔ پھر میں اسے کیسے چھوڑ دیتی، اسے پانے کی خواہش کیوں نہ کرتی۔ شادی بڑی دھوم دھام سے ہوئی۔ فاروق پھپھو کا اکلوتا بیٹا تھا۔ پھپھو کو تو اپنے ارمان پورے کرنے ہی تھے، لیکن ہمارے گھر میں بھی یہ آخری شادی تھی، اس لیے ہماری طرف سے بھی بڑی دھوم دھام کا انتظام کیا گیا تھا۔ لوگ کہہ رہے تھے میں شادی والے دن بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ لوگ بہت کچھ ایسے ہی کہہ دیتے ہیں، خوبصورت لگنا اور بات ہوتی ہے، خوبصورت ہونا اور بات ہوتی ہے۔ فاروق کو میں خوبصورت اس لیے نہیں لگی تھی کیونکہ وہ جانتا تھا میں خوبصورت نہیں ہوں۔ میرا اصل چہرہ، اصل رنگت اس کی نظروں سے کبھی اوجھل ہوئی ہی نہیں۔ سب جانتے ہیں یہ شادی میری مرضی سے نہیں ہوئی، تم بھی اس سے بے خبر نہیں۔ مومنہ، کیا تم کسی بھی لحاظ سے میرے قابل ہو؟ کیا تم میرے ساتھ چلتی پھرتی اچھی لگو گی؟ مجھے تو کالا لباس تک پسند نہیں ہے، میں کالی بیوی کے ساتھ کیسے رہوں گا؟ تمہیں قبول ہو یا نہ ہو، میں دوسری شادی ضرور کروں گا۔ تم چاہو گی تو تمہیں طلاق نہیں دوں گا، اور علیحدہ ہونا چاہو گی تو طلاق دے دوں گا۔ اس نے پہلی ہی رات مجھے یاد دلا دیا تھا کہ میں کون ہوں۔ اور بھی بہت سے جملے تھے جو اس نے کہے تھے، مگر کیا میں وہ بھول چکی ہوں؟ نہیں، بھولی نہیں ہوں، مگر بھلا دینا چاہتی ہوں۔ اس طرح تکلیف ذرا کم ہوتی ہے۔ آپ یہ جان کر حیران ہوں گے کہ فاروق کی تلخی اور بے تنائی بھی اس سے میری محبت کو کم نہیں کر سکی تھی۔ اس تذلیل کے باوجود میں خوش تھی کہ وہ میرا ہے، صرف میرا ہے۔ اس کے الفاظ نے میرے دل میں کسی خدشے کو نہیں جگایا تھا۔ میں نے سوچا تھا میں اس شخص کی اتنی خدمت کروں گی، اس سے اتنی محبت کروں گی کہ وہ میرا ہو جائے گا، میں اس کا دل جیت لوں گی۔ مگر بس دل ہی تو جیتا نہیں جاتا۔ میں نے اپنے چہرے پر بہت سے ماسک چڑھا لیے تھے، ایک ماسک گھر والوں کے لیے، ایک ماسک سسرال والوں کے لیے، ایک ماسک فاروق کے لیے، اور ایک ماسک اپنے لیے۔ بعض دفعہ اصلی چہرہ چھپانا بہت ضروری ہو جاتا ہے۔ فاروق کا میرے ساتھ سلوک کیسا تھا میں کسی کو نہیں بتاتی تھی، اس کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ میں سب کے سامنے یہی ظاہر کرتی کہ میں بہت خوش ہوں، بہت مطمئن ہوں، اور آپ کو سچ بتاؤں میں خوش تھی بھی۔ وہ اس وقت تک میرے حصے میں آنے والی سب سے قیمتی چیز تھا، پھر میں اسے پا کر خوش کیوں نہ ہوتی۔ وہ معمولی بات پر مجھ سے الجھ پڑتا، مجھے میری رنگت، میری شکل کے تانے دیتا، بعض دفعہ چیزیں اٹھا کر پھینک دیتا، بعض دفعہ بلند آواز سے مجھ پر چیختا چلاتا، اور کبھی زیادہ غصہ آتا تو مجھے خرچ دینا بند کر دیتا۔ مجھے یہ سب اس کی ادائیں لگتی تھیں، اس کے نہرے نظر آتے تھے۔ مجھے یہ سب برا نہیں لگتا تھا۔ اپنی عزت نفس کا گلا میں نے کچھ اس حد تک گونڈ دیا تھا کہ اس چیز نے مجھے دوبارہ تنگ نہیں کیا۔ میں اس کے آگے پیچھے پھرتی رہتی، اس کا معمولی سے معمولی کام اپنے ہاتھوں سے کرتی، اس کی گالیاں کھا کر بھی مسکراتی رہتی، اس کے چیخنے چلانے پر بھی خاموش رہتی۔ وہ ضرورت کے وقت روپے نہ دیتا تو میں دوبارہ کبھی نہ مانگتی۔ وہ کہیں جانے سے پہلے منع کر دیتا، میں کسی صورت بھی وہاں نہ جاتی۔ وہ نہیں چاہتا تھا لوگ مجھے اس کی بیوی کی حیثیت سے جانیں۔ وہ مجھے چھپا دینا چاہتا تھا، اور میں نے اس کام میں اس کی ہر ممکن مدد کی۔ بعض دفعہ تو مجھے اس پر ترس آیا کرتا۔ آپ کو پتہ ہے نا، ترس صرف خوبصورت لوگوں پر ہی آتا ہے۔ ہاں، تو میں آپ کو بتا رہی تھی کہ مجھے اس پر ترس آنے لگا۔ میں سوچتی کہ یہ شخص کتنا عظیم ہے جو مجھے ناپسند کرنے کے باوجود مجھے ساتھ رکھے ہوئے ہے، اپنے گھر میں پناہ دیے ہوئے ہے، میرے اخراجات اٹھائے ہوئے ہے۔ ورنہ کون ہے جو کسی ناپسندیدہ انسان کے لیے اتنا کچھ کرتا ہے؟ بعض دفعہ مجھے اس پر اتنا پیار آتا کہ میرا دل چاہتا میں اسے سجدہ کروں۔ آپ مجھے پاگل سمجھیں گے یا کفر کا فتویٰ لگائیں گے، مگر سچ تو یہ ہے کہ مجھے فاروق کے علاوہ اور کوئی نظر ہی نہیں آتا تھا۔ اس پر ہر رنگ سجتا تھا۔ بعض دفعہ وہ صبح آفس جانے کے لیے تیار ہو رہا ہوتا تو میں اسے دیکھتی ہی رہ جاتی، میری نظر اس پر سے ہٹتی ہی نہیں تھی۔ پھر میں زبردستی اپنی نظریں اس کے چہرے سے ہٹاتی، کیونکہ مجھے ڈر لگنے لگتا تھا کہ کہیں اسے میری نظر ہی نہ لگ جائے۔ پھر مجھے اپنے وجود پر رشک آنے لگتا کہ وہ میرا ہے، مومنہ عادل کا ہے، نہیں، مجھے مومنہ فاروق کہنا چاہیے۔ 2 سال اسی طرح گزر گئے تھے۔ میری کوئی خدمت، کوئی تابعداری سے پسند نہیں آئی تھی۔ وہ پہلے بھی ناراض تھا، اب بھی اکھڑا ہوا تھا۔ پہلے بھی میں اس کے لیے بے وقت تھی، اب بھی میری ذات اس کے لیے بے مصرف تھی۔ پھر انہی دنوں میرے ہاتھ سنبل پیدا ہوئی تھی۔ اس کی پیدائش سے پہلے میں نے بہت سے خواب دیکھ لیے تھے کہ شاید میری اولاد کی رنگت سفید ہوگی، اور صرف خواب نہیں، میں نے بہت سی دعائیں بھی مانگی تھیں۔ مجھے بیٹا چاہیے تھا نہ بیٹی، مجھے تو جو بھی چاہیے تھا خوبصورت چاہیے تھا، سفید رنگت والا چاہیے تھا، اپنے باپ کی طرح۔ آپ شاید سوچ رہے ہوں گے کہ میں اس لیے اپنی اولاد کو خوبصورت چاہتی تھی تاکہ اسے میرے جیسے حالات کا سامنا نہ کرنا پڑے، اسے دھتکارا جائے، اسے نفرت کی جائے، نہ اس کا مذاق اڑایا جائے۔ آپ یہی سوچ رہے ہیں نا؟
میں جانتی ہوں آپ یہی سوچ رہے ہیں، لیکن سچ تو یہ ہے کہ میں اپنی اولاد کو کسی اور وجہ سے خوبصورت اور سفید چاہتی تھی۔ فاروق کو خوبصورتی پسند تھی۔ میں نے سوچا اگر اولاد اس جیسی خوبصورت ہوگی تو وہ اس سے خود بخود محبت کرنے لگے گا اور پھر میرے ساتھ بھی اس کا سلوک بدل جائے گا۔ یہ سب سوچنے میں میرا قصور نہیں تھا۔ لوگ یہی کہتے ہیں کہ اولاد تو اچھے اچھوں کے دلوں کو بدل دیتی ہے اور خوبصورت اولاد تو باپ کی جان ہوتی ہے۔ میں نے سوچا تھا فاروق تو پہلے ہی خوبصورتی کا دیوانہ ہے، جب خود اپنی اولاد خوبصورت ہوگی تو وہ کیوں نہیں اس کی محبت میں گرفتار ہوگا، اولاد کے لاڈ اٹھائے گا۔ مگر میں نے جو سوچا تھا وہ نہیں ہوا۔ ہمیشہ ایسا ہی ہوتا ہے، میں جو سوچتی ہوں ہوتا ہمیشہ اس کے برعکس ہے۔ سنبل بالکل میرے جیسی تھی، وہی سانولی رنگت، وہی معمولی سی شکل۔ پہلی بار تو میرا دل ہی نہیں چاہا کہ میں اس پر نظر بھی ڈالوں۔ وہ مجھے اتنی عام سی لگی تھی کہ میرے دل میں اس کے لیے ممتا کا کوئی جذبہ نہیں جاگا۔ آخر اس نے اپنی شکل اور رنگت کی وجہ سے میرے بہت سے پلان تباہ کر دیے تھے۔ میں یہ بازی بھی ہار گئی تھی۔ اسے دیکھ کر میرا دل چاہتا تھا میں خوب زور زور سے روؤں۔ آخر میرا قصور کیا تھا کہ خدا مجھے اس طرح کے تحفے دے رہا تھا؟ میری طرح اسے بھی 2 نمبر کا انسان بن کر ساری زندگی گزارنی تھی، سمجھوتوں اور پچھتاووں کی زندگی۔ سنبل کی پیدائش پر کسی بھی طرف سے جوش و خروش اور خوشی کا اظہار نہیں کیا گیا تھا۔ پھپھو اور پھپھا بھی بیٹی کی پیدائش پر زیادہ خوش نہیں تھے، مگر انہوں نے کسی ناراضگی کا اظہار بھی نہیں کیا۔ فاروق کا رد عمل بھی بہت نارمل تھا۔ سنبل اس کے رویے اور زندگی میں کوئی تبدیلی لے کر نہیں آئی تھی، اور ہاں میرے لیے بھی اس کی آمد کوئی بڑی خوشی ثابت نہیں ہوئی تھی۔ سب کچھ بہت عام اور معمول کے انداز میں ہونے لگا تھا۔ فاروق کبھی کبھار سنبل کو پیار کرتا، اسے اٹھاتا تو مجھے اپنا وجود دنیا کا قیمتی ترین وجود لگتا۔ بے قدری اور بے وقتی کا کوئی احساس باقی نہیں رہتا، مگر اس کا پیار بہت عارضی سا ہوتا۔ سنبل 1 سال کی تھی جب پھپھا کا انتقال ہو گیا تھا، اور ان کی موت کے 3 ماہ بعد فاروق نے دوسری شادی کر لی تھی۔ خاندان میں ایک ہنگامہ برپا ہو گیا تھا۔ ہمارے خاندان میں پہلی بار کسی نے ایسا کیا تھا۔ میرے بھائی فاروق کو مرنے مارنے پر تل گئے تھے، اور میرے ابو نے پھپھو سے سارے تعلقات ختم کر لیے، حالانکہ اس میں ان کا قصور نہیں تھا۔ فاروق نے انہیں کچھ بھی بتایا یا ان سے اجازت لینے کی کوشش نہیں کی تھی، بالکل اسی طرح جیسے میرا رشتہ مانگتے وقت پھپھو نے کیا تھا۔ ہاں، شادی سے 1 ہفتہ پہلے اس نے مجھے بتا دیا تھا کہ وہ شادی کر رہا ہے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے میں بہت روئی گڑ گڑائی ہوں گی، میں نے بہت منت سماجت کی ہوگی وہ ایسا نہ کرے یا مجھے بہت بڑا صدمہ پہنچا ہوگا۔ نہیں، آپ غلط سوچ رہے ہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہوا تھا۔ میں جانتی تھی اسے دوسری شادی کرنی ہی ہے، میں کسی طور پر اسے بھی نہیں روک سکتی تھی۔ پھپھا کے مرنے کے دوسرے دن ہی اس نے مجھے شادی کی رات کو اپنی کہی گئی بات یاد دلا دی تھی، اور میں تب سے انتظار میں تھی کہ وہ کب شادی کرتا ہے۔ میں نے کسی کو نہیں بتایا تھا۔ 1 ہفتہ بعد فاروق شادی کر لے گا۔ آپ سوچ رہے ہوں گے میں نے کتنی بڑی قربانی دی تھی، ہے نا؟ یہی سوچ رہے ہیں نا آپ؟ نہیں، میں نے قربانی نہیں دی تھی۔ مجھ میں تو اتنی ہمت ہی نہیں تھی کہ میں کسی کو یہ سب بتا سکتی۔ کیا آپ کو پتہ ہے کالی رنگت والے لوگ بہت بزدل ہوتے ہیں، بہت کم ہمت ہوتے ہیں۔ پھر ویسے بھی سب کو بتانے سے کیا ہوتا تھا؟ شادی تو فاروق نے ہر صورت کرنی ہی تھی۔ اگر میں سنبل اور پھپھو اس کو روک نہیں پائے تھے، اس کے پاؤں کی زنجیر نہیں بن سکے تھے، تو کیا کوئی اور روک لیتا؟ میرے گھر والے مجھے واپس لے جانا چاہتے تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ فاروق مجھے طلاق دے دے یا پھر اس عورت کو۔ خاندان میں ہر کوئی یہی چاہتا تھا، حتیٰ کہ میری پھپھو بھی۔ ہاں، اگر کوئی نہیں چاہتا تھا تو میں نہیں چاہتی تھی۔ میں پچھلے 3 سالوں سے مور کے پیر بن کر جی رہی تھی، اور میں اس زندگی سے خوش تھی۔ آخر میں مور کا حصہ تو تھی۔ گھر چھوڑ کر جانا، طلاق لینا بہت آسان ہوتا ہے، مگر ماں باپ اور بھائیوں کے گھر رہنا اور متعلقہ کی زندگی گزارنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ اپنے گھر والوں کے دباؤ اور ان کی ناراضگی کے باوجود میں گھر چھوڑ کر نہیں گئی۔ فاروق اگر کسی کو طلاق دیتا تو مجھے ہی دیتا، اور یہ بات میں جانتی تھی، اور میں نہیں چاہتی تھی کہ وہ اس سلسلے میں سوچنا شروع کر دے۔ میں نے صبر کر لیا۔ آپ کو پتہ ہے صبر کیا ہوتا ہے؟ میں نے جب پہلی بار گلفشاں کو دیکھا تو میں بس دیکھتی ہی رہ گئی۔ بہت دیر تک میں اس کے چہرے سے نظریں نہیں ہٹا پائی۔ مجھے لگتا تھا میں نے حسن کو مکمل حالت میں دیکھ لیا ہے۔ پتہ نہیں فاروق کو اس سے کتنی محبت ہوگی، مگر کیا آپ کو یقین آئے گا، میں بھی پہلی ہی نظر میں اس کے عشق میں گرفتار ہو گئی تھی۔ وہ فاروق کے کسی دوست کی بہن تھی۔ فاروق نے اپنے دوست سے اپنی دوسری شادی کا ذکر کیا تھا، اور اس دوست نے اپنی بہن کا رشتہ دے دیا تھا کیونکہ وہ بہت امیر نہیں تھا، اور گلفشاں کی 5 بہنیں اور بھی تھیں جن کے لیے رشتے کی تلاش میں اسے بڑی دشواری ہو رہی تھی۔ فاروق شادی کے 1 ماہ بعد ہی اسے پھپھو کے احتجاج کے باوجود گھر لے آیا تھا۔ پھپھو نے اس سے بات کرنا تو درکنار اس کے سلام کا جواب دینا بھی پسند نہیں کیا تھا۔ فاروق نے گلفشاں کو مجھ سے نہیں ملوایا تھا، میں نے اسے دور سے ہی دیکھا تھا، حالانکہ میں ملنا چاہتی تھی، مگر پتہ نہیں فاروق کیوں خائف تھا۔
گل افشاں کو دیکھ کر میرے وجود میں کوئی ہلچل مچی تھی، نہ کوئی طوفان اٹھا تھا۔ آخر اس نے میرا کیا لیا تھا؟ وہ پہلی رات تھی جب گھر میں رہتے ہوئے فاروق میرے کمرے میں نہیں آیا تھا۔ پتہ نہیں کیا بات تھی، مگر اس رات سنبل بھی میری طرح جاگتی رہی تھی۔ اس سے بھی عجیب بات یہ ہے کہ میری طرح وہ بھی خاموش تھی، اس کی آنکھوں میں بھی آنسو نہیں تھے۔ میں ساری رات اسے گود میں لیے سوچتی رہی، کیا میں کون سا طریقہ، کون سا حربہ استعمال کروں کہ یہ چھت میرے سر پر اور فاروق کا نام میرے نام کے ساتھ رہے۔ آپ جان ہی گئے ہوں گے کہ میں نے کیا طریقہ اختیار کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ خدمت کا۔ پہلے میں پپھو اور فاروق کی خدمت کرتی تھی، اب میں نے گل افشاں کو بھی اپنے آقاؤں میں شامل کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ اگلے دن صبح میں نئے جذبے سے اٹھی تھی۔ میں نے ان دونوں کے اٹھنے سے پہلے ہی دونوں کے لیے بہت زبردست قسم کا ناشتہ بنایا تھا، اور فاروق کے آفس جانے کے لیے تیار ہوتے ہوتے میں نے ناشتہ ڈائننگ ٹیبل پر لگا دیا۔ گل افشاں جب اپنے کمرے سے نکل کر کچن میں آئی تو میں نے اسے ناشتے کی تیاری کے بارے میں بتا دیا تھا۔ نہیں، میں اور فاروق صرف چائے پئیں گے۔ بڑی عجیب سی نظروں سے مجھے دیکھتے ہوئے اس نے کہا تھا۔ پھر وہ چائے بنانے لگی۔ میں نے اسے کہا کہ چائے میں بنا چکی ہوں۔ وہ میری بات پر کچھ جھنجھلا کر بولی، فاروق صرف میرے ہاتھ کی چائے پیتے ہیں۔ میں نے اپنی شرمندگی اور خجالت مٹانے کے لیے کہا، چائے تو وہ میرے اور پپھو کے ہاتھ کی بھی پی لیتے ہیں۔ اس نے بہت سرد نظروں سے مجھے دیکھتے ہوئے کہا، پینے اور پسند کرنے میں بہت فرق ہوتا ہے۔ مجھے یوں لگا جیسے میرے چہرے کی سیاہی میں کچھ اور اضافہ ہو گیا تھا، مگر میں کچن سے باہر نہیں آئی، بلکہ مختلف چیزیں اٹھا اٹھا کر اس کے پاس رکھتی گئی۔ کپ، ٹی پاٹ، شوگر، چمچے، ٹرے، چھلنی، میں نے سارا سامان اس کے پاس لا کر رکھ دیا۔ وہ بے تاثر چہرے کے ساتھ میری حرکات کو دیکھتی رہی۔ پھر وہ چائے بنا کر اسی سامان میں لے گئی تھی، اور میں اتنی سی بات پر بے تحاشا خوش تھی۔ میں ہر روز صبح تھوڑا بہت سنگار ضرور کیا کرتی تھی۔ اس دن بھی بے حیالی میں نے سنگار میز کے سامنے آ گئی، اور جب میں نے لپسٹک نکال کر اسے ہونٹوں پر لگایا تو میرا دل ہی نہیں چاہا میں یہ ساری چیزیں بھی اپنے چہرے پر تھوپ لوں۔ کیا تب بھی میں گل افشاں جیسی خوبصورت لگ سکتی ہوں؟ نہیں نا، تو پھر ان سب چیزوں کی ضرورت کیا ہے؟ میں نے اپنے دل میں سوچا، اور پھر میں نے ڈریسنگ ٹیبل پر پڑا ہوا کاسمیٹکس کا سارا سامان درازوں میں مکفل کر دیا۔ زندگی میں دوبارہ کبھی میں نے ان چیزوں کو خریدا نہ انہیں استعمال کیا۔ پھر میں فاروق اور گل افشاں دونوں کے لیے سراپا خدمت بن گئی۔ میں نے گل افشاں کو کبھی کسی کام کو ہاتھ نہیں لگانے دیا، نہ ہی میں نے اسے کبھی کچن کا کام کرنے دیا۔ میں سارا کام خود کرتی، حتیٰ کہ اس کے بہت سے ذاتی کام بھی، تیل لگانے سے لے کر کپڑے دھونے تک۔ جواباً وہ کبھی کبھار مجھ سے ہنس کر بات کر لیا کرتی، اور بعض دفعہ سنبل کو بھی پیار سے چمکار لیا کرتی، اور میں اتنی سی عنایت پر ہی نہال ہو جایا کرتی۔ میرا خیال تھا کہ گل افشاں کی اتنی خدمت فاروق کے دل کو کچھ موم کر دے گی، مگر ایسا نہیں ہوا تھا۔ پتہ نہیں کیا بات تھی، میرے ساتھ اس کا رویہ بد سے بدتر ہوتا چلا گیا۔ میں نے اس سے کبھی کوئی مطالبہ کیا تھا، نہ کسی حق تلفی پر ناراضگی کا اظہار، مگر وہ پھر بھی خوش نہیں تھا۔ مستقل طور پر گل افشاں کے کمرے میں ہی رہتا تھا، اور میں نے اس پر کوئی اعتراض نہیں کیا تھا، مگر پپھا نے اعتراض کیا تھا۔ انہوں نے فاروق سے کہا تھا کہ اسے دونوں بیویوں سے ایک جیسا سلوک کرنا چاہیے، مگر اس بات پر گل افشاں بہت بگڑ گئی تھی۔ اس نے نہ صرف گھر میں خوب ہنگامہ کیا تھا، بلکہ کئی ماہ تک اس نے مجھ سے بات تک نہیں کی تھی۔ فاروق پر بھی پپھو کی نصیحتوں اور ہدایتوں نے کوئی اثر نہیں کیا تھا۔ وہ اب بھی میرے کمرے میں بہت کم ہی آتا تھا۔ سنبل سے بھی پہلے وہ جو تھوڑا بہت لاڈ پیار کر لیتا تھا، وہ ختم ہو گیا تھا۔ کئی ہفتے وہ سنبل کا نام تک نہ لیتا۔ پپھا زبردستی کسی دن اسے اس کے پاس بٹھا آتی، پھر وہ چند منٹ سنبل کے ساتھ کھیلتا اور پھر اسے واپس پپھا کو دے جاتا۔ فاروق اور گل افشاں کی زندگی بہت اچھی گزر رہی تھی۔ فاروق اس کا شیدا تھا، وہ جو کہتی وہ وہی کرتا۔ وہ جس چیز کی خواہش کرتی وہ چیز لانا فاروق پر فرض ہو جاتا۔ وہ ہر شام اسے کہیں نہ کہیں گھمانے لے جاتا۔ پہلے اس کے پاس ایک پرانی سی گاڑی تھی، لیکن گل افشاں کے آتے ہی اس نے نئی گاڑی لے لی تھی۔ اس نے کبھی گل افشاں پر کوئی پابندی عائد نہیں کی تھی۔ وہ کب کہاں جاتی ہے، کتنا خرچ کرتی ہے، کیسا لباس پہنتی ہے، باہر جاتے ہوئے پردہ کرتی ہے یا نہیں، یہ سوال کبھی فاروق نے گل افشاں سے نہیں کیے تھے۔ میں نے اپنے پورے وجود کو اس کی مرضی اور احکام کے مطابق ڈھال لیا تھا، مگر وہ پھر بھی خوش نہیں ہوا تھا۔ اس نے اپنے آپ کو مکمل طور پر گل افشاں کی پسند اور خواہش کے مطابق ڈھال لیا تھا، اور گل افشاں بہت خوش تھی، اور میرے لیے تو بس یہی کافی تھا کہ میں اس گھر میں موجود ہوں۔ میرے نام کے ساتھ فاروق کا نام جڑا ہے، مجھے اس سے زیادہ کسی اور چیز کی خواہش ہی نہیں تھی۔ کیا آپ کو میری بات پر یقین آ رہا ہے کہ مجھے کسی اور چیز کی خواہش نہیں رہی تھی؟ وقت اسی طرح گزرتا گیا۔ 1 سال بعد میرے ہاں ایک اور بیٹی پیدا ہوئی، سنبل ہی کی طرح سانولی اور عام شکل و صورت والی۔ میرے کندھے اور جھک گئے تھے، بوجھ اور بڑھ گیا تھا۔ 2 بیٹیاں، دونوں سانولی، دونوں عام شکلوں والی۔ مومنہ عادل والی کہانی دوبارہ پھر دہرائی جائے گی۔ وہی نفرت، حقارت، بے قدری، بے وقتی۔ عورت ہونا بہت مشکل کام ہے، پھر کالی عورت ہونا۔ ملیحہ کو دیکھ کر بہت روئی تھی،
مگر رونے سے کیا ہوتا ہے؟ آنسو دل موم کرتے ہیں نہ زمین کو سیراب۔ یہ وہ پانی ہوتا ہے جو آنکھ سے بہتا ہے اور وجود کو گلا دیتا ہے، پھر ایسا بار بار کرتا ہے یہاں تک کہ ذات رہتی ہے نہ وجود۔ آپ حیران ہو رہے ہیں نا کہ میں فلسفی کیسے بولنے لگی ہوں؟ جب آپ دنیا کو سمجھ جاتے ہیں مگر اپنے وجود کو سمجھ نہیں پاتے تو پھر آپ فلسفی بن جاتے ہیں، مگر میں فلسفی نہیں ہوں کیونکہ میں دنیا کو کبھی بھی سمجھ نہیں پائی۔ شادی کے 2 سال بعد گل افشاں کے ہاں بیٹا ہوا تھا، بالکل اسی کی طرح سفید اور تیکھے نکوش والا۔ آپ کو پتہ ہے نا، خدا جب نوازنے پر آتا ہے تو بہت کچھ دیتا ہے۔ فاروق تو جیسے خوشی سے پاگل ہو گیا تھا۔ اس نے منو کے حساب سے مٹھائی منگوائی، بڑی دھوم دھام سے اس نے اپنے بیٹے کا عقیقہ کیا تھا۔ اس نے پورے خاندان کو بلایا تھا اور پورا خاندان ہی آیا تھا، وہ بھی جو مجھ سے ہمدردی کرتے رہتے تھے، وہ بھی جو گل افشاں کو ناپسند کرتے تھے، حتیٰ کہ میرے بہن بھائی بھی آئے تھے۔ عجیب بات ہے نا، مگر آپ کو تو پتہ ہی ہے دنیا میں بہت ہی عجیب باتیں ہوتی ہیں۔ فاروق نے گل افشاں کو تحفے میں ہیروں کا سیٹ دیا تھا اور پورے خاندان کے سامنے گل افشاں کے چہرے کی چمک مجھے اس وقت ان ہیروں سے زیادہ لگ رہی تھی۔ پتہ نہیں پھپھو کے دل میں کیا خیال آیا اور انہوں نے فاروق سے کہا کہ اسے مجھے بھی کچھ دینا چاہیے۔ فاروق اور گل افشاں کے چہرے پر ناگواری کی ایک لہر ابھری تھی۔ پھر اس نے جیب سے 500 روپے نکال کر میری طرف بڑھا دیے۔ تم کوئی سوٹ لے لینا، اس نے کہا تھا۔ میں نے وہ روپے لے لیے۔ میں اس سے بھی بہت خوش تھی۔ گل افشاں حسن تھی، حسن کو سنگار چاہیے۔ میں بدصورت تھی، میرے لیے یہی کافی تھا۔ میرا وجود کسی اچھے کپڑے سے ڈھک دیا جائے، مجھے کسی بات پر اعتراض نہیں تھا۔ کیا آپ کو پتہ ہے اعتراض کیا ہوتا ہے؟ سنبل 4 سال کی ہونے والی تھی۔ میں اسے اب اسکول میں داخل کروانا چاہتی تھی، کسی بہت اچھے اسکول میں۔ جب میں نے فاروق سے اس کو اسکول بھیجنے کی بات کی تو اس نے کہا کہ وہ چند دنوں تک 2-4 اچھے اسکولوں کے فارمز وغیرہ لا کر دیکھ لے گا، پھر طے کرے گا کہ سنبل کو کہاں داخل کروانا چاہیے۔ میں مطمئن ہو گئی، مگر دوسرے دن اس نے بڑے اکھڑے ہوئے انداز میں کہا کہ میں سنبل کو محلے کے کسی اسکول میں داخل کرا دوں کیونکہ وہ کوئی مہنگا اسکول افورڈ نہیں کر سکتا۔ مجھے دھچکا لگا تھا، وہ برانچ مینیجر تھا اور وہ اسے اچھے اسکول میں بھیجنا افورڈ نہیں کر سکتا تھا۔ وہ مجھے ہر ماہ صرف 1000 روپے دیتا تھا۔ وہ گل افشاں کو کتنے روپے دیتا تھا میں نہیں جانتی تھی، مگر وہ اسے 1000 تو نہیں دیتا تھا۔ وہ اسے دفعتاً وقتاً فوقتاً زیور بنوا کر دیتا رہتا۔ وہ ہفتے میں 1-2 بار شاپنگ پر بھی ضرور جاتی اور جب آتی تو سامان سے لدی بھندی ہوتی۔ پھر بھی اس کے پاس اپنی بیٹی کے لیے فالتو روپے نہیں تھے۔ پہلی دفعہ میرے دل میں ملال پیدا ہوا، اگر یہ بیٹیاں نہ ہوتی بیٹے ہوتے تو کیا پھر بھی وہ یہی کہتا؟ اگر یہ مغیث کی طرح خوبصورت ہوتی تو کیا پھر بھی وہ یہی کہتا؟ میں 2 دن تک یہی سوچ کر دلگیر ہوتی رہی۔ پھر میں نے سنبل کو گھر کے پاس ایک اسکول میں داخل کروا دیا تھا۔ اس اسکول کی فیس 200 روپے تھی اور اسے اسکول میں داخل کرواتے ہی میرے اخراجات بڑھ گئے تھے۔ میں نے ایک دن فاروق سے کہا کہ وہ مجھے تھوڑے زیادہ پیسے دیا کرے کیونکہ 1000 روپوں سے میرا گزارا نہیں ہوتا، مگر وہ میرے مطالبے پر یکدم بگڑ گیا تھا۔ کیوں گزارا نہیں ہوتا؟ تم اتنے روپے کس چیز پر خرچ کرتی ہو؟ جبکہ سب کچھ تو میں گھر میں لا کر دیتا ہوں۔ اپنی عیاشیاں کم کرو گی تو یہ روپے بہت کافی ہوں گے، اور میرے پاس کوئی حرام کے نہیں ہے کہ تم منہ پھاڑ کر مانگو اور فوراً نکال کر دے دوں۔ اس کا لہجہ اتنا تلخ اور آواز اتنی بلند تھی کہ میں چپ کی چپ رہ گئی۔ پھر میں نے اسے دوبارہ رقم بڑھانے کا مطالبہ نہیں کیا۔ میں محلے کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو ٹیوشن پڑھانے لگی۔ شروع میں وہ اس بات پر بھی بہت ناراض ہوا، مگر پھر گل افشاں نے پتہ نہیں اسے کیا سمجھایا تھا جو اس نے مجھے اجازت دے دی۔ پھر ٹیوشن والے بچوں کی تعداد بڑھتی ہی گئی، مگر میں خوش نہیں تھی۔ کیا آپ کو پتہ ہے رزق حلال کمانے کے باوجود میں خوش کیوں نہیں تھی؟ اگلے سال میرے ہاں بیٹا پیدا ہوا، ایک بار پھر سانولی رنگت اور عام شکل والا بیٹا، مگر اس بار میں بہت خوش تھی۔ میرے پاؤں جیسے زمین پر نہیں ٹک رہے تھے۔ مجھے لگ رہا تھا اللہ نے مجھے بیٹا نہیں اپنی پوری کائنات اٹھا کر دے دی تھی۔ میرا خیال تھا فاروق اب بہت خوش ہوگا، مگر آپ کو پتہ ہے وہ خوش نہیں ہوا تھا۔ اس کا رد عمل ویسا ہی تھا جیسے سنبل اور ملیحہ کی پیدائش پر تھا۔ اس نے حذیفہ کی پیدائش پر مجھ سے کہا تھا کہ اب وہ اور بچے نہیں چاہتا، 3 بچے کافی ہیں، میں اس کا بوجھ اور ذمہ داریاں نہ بڑھاؤں۔ حذیفہ کی پیدائش کے چند ماہ بعد گل افشاں کے ہاں بھی ایک اور بیٹا ہوا۔ مغیث کی طرح ایاز کی پیدائش پر بھی فاروق نے بہت دھوم دھام سے عقیقہ کیا تھا۔ اس بار اس نے گل افشاں کو سونے کی 12 چوڑیاں بنوا کر دیں۔ اسے سنبل، ملیحہ اور حذیفہ کی پرواہ تک نہ تھی، مگر مغیث اور ایاز پر وہ جان چھڑکتا تھا۔ جیسے کھلونے وہ انہیں خرید کر دیتا تھا، جیسے کپڑے وہ ان کے لیے لے کر آتا تھا، ویسے کپڑے اور کھلونے میرے بچوں کے پاس نہیں تھے۔ سنبل بڑی ہو رہی تھی۔ بعض دفعہ مغیث یا ایاز کا کوئی کھلونا دیکھ کر مچل جاتی، مگر میں اسے کوئی سستا کھلونا دلوا کر بہلا دیتی۔ 2 سال بعد میں نے اپنا زیور بیچ کر رینک میں رقم جمع کروا دی اور سنبل کو ایک بہتر اسکول میں داخل کروایا۔
گل افشاں نے بھی مغیث کو شہر کی سب سے مہنگی مانٹیسوری میں بھیجنا شروع کر دیا۔ مجھے کوئی شکوہ نہیں ہوا، شکوہ کرنے سے کیا ہوتا ہے۔ انہی دنوں پھپھو کی ڈیتھ ہو گئی۔ پھپھو کی وفات کے بعد فاروق نے چھت پر ایک کمرہ، کچن، باتھ روم اور اسٹور بنوا دیا اور مجھ سے کہا تھا کہ میں اوپر شفٹ ہو جاؤں کیونکہ نیچے جگہ کم ہے۔ 15 مرلے کے اس بنگلے میں گل افشاں اور فاروق کے لیے اگر کوئی جگہ کی تنگی تھی تو وہ میرے ایک کمرے کی وجہ سے تھی۔ میں نے کوئی اعتراض نہیں کیا۔ گل افشاں اب اپنا کھانا الگ پکایا کرتی اور میں اپنا کھانا الگ پکاتی، لیکن صفائی کا سارا کام نیچے کا بھی میں ہی کرتی اور مجھے کبھی اس بات پر شکایت نہیں تھی، بلکہ میں خوش تھی کہ میں فاروق اور گل افشاں کے لیے کچھ نہ کچھ تو کر ہی رہی ہوں۔ وقت اسی طرح گزرتا گیا۔ مغیث اور ایاز کے بعد گل افشاں کے ہاں 2 اور بیٹے پیدا ہوئے، عزیر اور رافع۔ وہ خوش قسمت تھی کیونکہ اس کی شادی کے بعد سے فاروق کو پروموشن ملنا شروع ہوئے تھے اور لگاتار اس کی پروموشن ہوتی گئی۔ سنبل کے بعد میں نے ملیحہ اور حذیفہ کو بھی اسکول میں داخل کروایا تھا، مگر گل افشاں کے بچوں اور میرے بچوں کے اسکول میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ میں تب بھی پرسکون تھی کہ کم از کم میں اس قابل تو ہوں کہ اپنے بچوں کو اسکول بھیج سکتی ہوں۔ پتہ نہیں کیا بات تھی، میرے تینوں بچے ہی تعلیم میں بہت اچھے تھے، خاص طور پر سنبل۔ وہ بہت سمجھدار اور ڈسپلن تھی اور بہت عجیب بھی۔ اس میں عجیب بات کیا تھی یہ مجھے نہیں پتا، بس وہ مجھے بہت عجیب لگتی۔ اس میں میرے جیسے کمپلیکسز نہیں تھے، اس نے اپنی شکل رنگ پر کوئی افسردگی نہیں تھی، نہ اس بات نے اس میں کوئی خوف پیدا کیا تھا۔ وہ بچپن سے ہر کلاس میں فرسٹ آتی رہی تھی اور 5ویں میں بھی اس نے اسکالرشپ لیا تھا۔ پورے سال میں میرے لیے سب سے بہترین دن وہ ہوتا جب میں رزلٹ سننے کے بچوں کے اسکول جاتی۔ وہاں میرے ساتھ بڑا خاص قسم کا برتاؤ کیا جاتا کیونکہ میرے تینوں بچے پوزیشن ہولڈر ہوتے۔ صرف ایک دن کے لیے میں دوسرے والدین کے لیے ایک قابل رشک چیز بن جاتی تھی، ہے نا عجیب بات۔ انہیں سانولے اور عام شکل و صورت کے مالک بچوں کی وجہ سے اور خاص طور پر سنبل کی ماں ہونے کی وجہ سے میں ہر سال رزلٹ سننے کے بعد گھر آنے پر اپنے بچوں سے کہتی کہ وہ فاروق کو اپنے رزلٹ کارڈ دکھا کے آئیں۔ پتہ نہیں میں کس چیز کی تسکین چاہتی تھی، حالانکہ فاروق رزلٹ کارڈ دیکھنے پر کسی خاص خوشی کا اظہار نہیں کرتا تھا۔ وہ بڑے عام سے انداز میں کہہ دیتا تھا، ہاں ٹھیک ہے، اچھی بات ہے۔ ملیحہ اور حذیفہ تو اس بات پر بہت خوش ہو جاتے میری طرح، مگر سنبل پتہ نہیں کیوں ہر دفعہ کہتی، پاپا آپ دیکھ لیں مغیث اور ایاز نے کوئی پوزیشن نہیں لی۔ اس بات پر جہاں گل افشاں بگڑتی وہاں فاروق کے ماتھے پر بھی تیوریاں آ جاتی، میرا سانس بھی اٹک جاتا۔ گل افشاں کہتی، وہ کسی عام اسکول میں نہیں پڑھ رہے، شہر کے سب سے اچھے اسکول میں پڑھ رہے ہیں، وہاں تو ایک سے ایک قابل بچہ پڑھتا ہے، وہاں کا پاس ہونا بھی تمہاری پوزیشن سے زیادہ اہم ہے۔ مگر پوزیشن تو پوزیشن ہی ہوتی ہے، سنبل پھر بھی کہے جاتی۔ میں زبردستی سے وہاں سے لے جاتی، میں نہیں چاہتی تھی کہ کوئی جھگڑا ہو۔ 4تھی کلاس تک ایسا ہی ہوتا رہا، مگر 5ویں میں فرسٹ پوزیشن لینے کے بعد ملیحہ اور حذیفہ کی طرح فاروق کو شام کو رزلٹ دکھانے نہیں گئی تھی۔ جب میں نے اسے فاروق کے پاس جانے کے لیے کہا تو اس نے بڑی لاپرواہی سے کہا، پاپا کو رزلٹ کارڈ دکھانے سے کیا ہوگا، میرا گریڈ تو نہیں بڑھ جائے گا۔ میں اس کی بات پر حیران رہ گئی۔ پھر بھی تمہیں پاپا کو بتانا چاہیے، میں نے اصرار کیا تھا۔ انہیں پتہ چل ہی جائے گا، ملیحہ بتا دے گی، مگر میں ان کے پاس نہیں جاؤں گی، اس نے اکھڑ انداز میں کہا تھا اور پھر وہ نہیں گئی تھی، بلکہ انعام میں ملی ہوئی کتابیں نکال کر پڑھتی رہی۔ پھر ایسا ہی ہونے لگا، میں چاہتی تھی وہ اپنی کامیابیوں کے بارے میں فاروق کو بتائے، مگر وہ بتانا چاہتی ہی نہیں تھی۔ مڈل میں اس نے ایک بار پھر اسکالرشپ لیا تھا اور عجیب تبدیلی جو اس میں آئی وہ یہ تھی کہ وہ مغیث کو بہت قریب رہنے لگی تھی۔ وہ مغیث اور ایاز دونوں کو ہوم ورک کروانے لگی۔ گل افشاں اس بات پر بہت خوش تھی کیونکہ سنبل کے پڑھانے کی وجہ سے دونوں کے گریڈز بہتر ہونے لگے تھے۔ پھر ایک دن وہ اچانک فاروق کے پاس جا پہنچی اور اس نے کہا، پاپا مجھے نیچے ایک کمرہ چاہیے علیحدہ جہاں میں آرام سے پڑھ سکوں۔ میں اس وقت صحن دھو رہی تھی، اس کے مطالبے پر میں حیران سی سے دیکھتی رہ گئی۔ فاروق بھی کچھ حیران نظر آیا، پھر اس نے گل افشاں کے چہرے کی طرف دیکھا جو خود بھی تذبذب کا شکار تھی۔ میں وہی کمرہ لے لیتی ہوں جہاں ہم لوگ پہلے رہتے تھے، کل میں اپنی چیزیں سیٹ کر لوں گی۔ وہ خود ہی سب کچھ طے کر رہی تھی۔ فاروق ابھی بھی چپ تھا۔ وہاں تو میں نے کچھ سامان رکھوایا ہوا ہے، کمرہ تو نیچے کوئی بھی خالی نہیں ہے، ورنہ میں تمہیں ضرور دے دیتی۔ گل افشاں اچانک بولی تھی، آنٹی میں وہ سامان ساتھ والے کمرے میں رکھ دوں گی، یا چلیں وہ سامان وہیں رہنے دیں، کیونکہ میرا کون سا بہت سا سامان ہے جو مجھے وہاں رکھنا ہے، بس کتابیں ہی تو ہیں، ٹھیک ہے نا؟ سنبل کے اطمینان میں کوئی کمی نہیں آئی تھی، وہ یہ کہہ کر زیادہ دیر وہاں رکی نہیں تھی اور اوپر چلی گئی۔ گل افشاں کے تیور بہت بگڑے ہوئے تھے، مگر وہ خاموش تھی۔ فاروق کا چہرہ بھی سنجیدہ تھا اور میری سمجھ میں نہیں آیا تھا کہ ہوا کیا ہے، وہ کیوں الگ کمرہ چاہتی ہے۔ اگلے دن صبح فاروق نے مجھ سے کہا کہ میں اسے کہہ دوں کہ وہ نیچے نہ رہے، شاید اس سے گل افشاں نے کہا تھا۔ میں نے سنبل تک وہ پیغام پہنچا دیا، وہ بالکل چپ رہی، مگر شام کو فاروق کے آتے ہی وہ نیچے چلی گئی۔ میں بھی لپکتی ہوئی اس کے پیچھے چلی گئی، وہ سیدھا گل افشاں کے کمرے میں چلی گئی۔ مجھ میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ اس کے کمرے میں چلی جاتی، وہیں دہلیز کے باہر ہی رک گئی۔
پاپا کیا آپ نے مجھے الگ کمرہ دینے سے انکار کیا ہے؟ وہ بلند آواز میں فاروق سے پوچھ رہی تھی۔ ہاں، کیونکہ نیچے کوئی کمرہ خالی نہیں ہے، اور ویسے بھی تم ابھی اتنی بڑی نہیں ہوئی کہ تمہیں الگ کمرہ۔ سنبل نے بات کاٹ دی۔ یہ ہمت بھی کبھی نہیں کر سکتی تھی۔ مغیث اور ایاز بھی تو چھوٹے ہیں، پھر آپ نے انہیں الگ کمرہ کیوں دیا ہے؟ وہ لڑکے اور تم لڑکی ہو، اس قسم کی فضول باتیں دوبارہ کرنے کے لیے میرے پاس مت آنا۔ میں نے بس ایک دفعہ کہہ دیا ہے کہ تم اوپر ہی رہو گی تو بس تم اوپر ہی رہو۔ فاروق اس بات اتنے غصے سے ڈانٹ رہا تھا۔ ٹھیک ہے، اگر آپ نیچے مجھے اور ملیحہ کو ایک کمرہ بھی نہیں دے سکتے تو پھر آپ امی کو سے نیچے والے حصے کی صفائی بھی نہ کروائیں، پھر آپ ان سے کام کیوں کرواتے ہیں؟ وہ باپ سے حائف نہیں ہوئی تھی۔ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد مجھے گل افشاں کی تیز آواز سنائی دی۔ وہ اپنی مرضی سے کام کرتی ہے، ان سے کوئی کہتا نہیں ہے، اگر وہ صفائی کر دیتی ہیں تو کوئی احسان نہیں کرتی۔ تم لوگ بھی آخر اس گھر میں ہی رہتے ہو، لیکن ہم لوگ اوپر رہتے ہیں، اور آپ بھی تو یہی رہتی ہیں۔ کیا آپ نے کبھی ہمارے والے چھت والے حصے کی صفائی کی ہے؟ پھر امی کیوں کریں؟ ٹھیک ہے، تم اپنی ماں سے کہہ دو وہ صفائی نہ کرے، اور تم اب یہاں سے دفع ہو جاؤ۔ میں اب تمہاری مزید بکواس سننا نہیں چاہتی۔ فاروق اس بار بہت زور سے بولا تھا، اور سنبل کمرے سے باہر آ گئی۔ وہ مجھے دیکھ کر ٹھٹکی، پھر مسکراتے ہوئے خاموشی سے واپس چلی گئی۔ میں اس کے پیچھے گئی اور پہلی بار میں نے اسے بری طرح جھڑکا تھا، مگر وہ بے حد پرسکون تھی۔ اگلے دن صبح جب میں نے صفائی کرنا چاہی تو گل افشاں نے مجھے روک دیا۔ پھر میں نے سنبل کی طرف سے بہت معذرت کی، تب اس نے مجھے کام کرنے دیا، مگر بہت دیر تک وہ بڑبڑاتی رہی۔ اس نے مغیث اور ایاز کو بھی سنبل کے پاس ہوم ورک کرنے سے روکنا چاہا تھا، مگر وہ اس میں کامیاب نہیں ہوئی۔ ان دونوں نے اتنی ضد کی تھی کہ وہ انہیں روک ہی نہیں سکی۔ سنبل نے میٹرک میں بھی نہ صرف اسکول میں ٹاپ کیا بلکہ بورڈ میں بھی۔ اس کی تیسری پوزیشن تھی۔ یکدم خاندان میں سے ہر ایک زبان پر سنبل کا نام آ گیا تھا۔ میں سنبل کو دیکھتی تو حیران ہوتی رہتی۔ اسے کسی کام کا کوئی احساس کمتری نہیں تھا، نہ سانولی رنگت کا، نہ عامسی شکل کا۔ اس میں بڑا عجیب سا اعتماد تھا۔ خاندان میں سے کوئی بھی آتا، وہ بڑی روانی سے اس سے باتیں کرتی جاتی، چاہے وہ کوئی اس کا ہم عمر ہوتا یا اس سے بہت بڑا۔ وہ اٹھی ہوئی تھوڑی اور آنکھوں میں آنکھیں ڈالے بڑی سنجیدگی سے بات کرتی رہتی۔ پہلی دفعہ مجھے احساس ہوا کہ لوگ اس سے بات کرتے ہوئے مرعوب ہو جاتے ہیں۔ اس کی گفتگو میں اتنی ہی روانی اور لہجے میں ایسا ہی اعتماد تھا۔ اور پھر ایک عجیب بات ہوئی۔ فاروق سنبل پر توجہ دینے لگا۔ شاید اس کی وجہ وہ تعریف تھی جو وہ مختلف لوگوں سے اس کے بارے میں سنتا رہا تھا۔ وجہ جو بھی تھی، مگر وہ اکثر کسی نہ کسی بہانے سے سنبل سے بات کرتا رہتا۔ اس کے میٹرک کے رزلٹ کے بعد میں نے خاندان کے لوگوں کو ایک پارٹی دی تھی۔ اس دن غیر معمولی طور پر فاروق بہت خوش تھا۔ پارٹی کا پورا انتظام اسی نے کیا تھا۔ میں بھی اس دن بہت خوش تھی، مگر سنبل بہت سنجیدہ تھی۔ پھر پارٹی کے دوران ہی جب سنبل کی آئندہ تعلیم کا ذکر ہوا تو فاروق بہت پرجوش انداز میں کہنے لگا وہ آگے بھی سائنس ہی رکھے گی اور میڈیکل کی فیلڈ کی طرف جائے گی، مگر سنبل نے ایک کہکے کے ساتھ کہا، آپ پڑھنے کے لیے گھر کا ایک کمرہ دے نہیں سکتے، میڈیکل کے لیے لاکھوں روپے کیسے دیں گے؟ یکدم ہر طرف جیسے خاموشی چھا گئی۔ فاروق کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ سب لوگوں کی مانی خیز نظریں اس کے چہرے پر مرکوز تھیں۔ فاروق کمرے سے اٹھ کر چلا گیا۔ پارٹی ختم ہونے کے بعد میں نے سنبل سے پوچھا کہ اس نے اس طرح کی بات کیوں کی، اور وہ بھی سب لوگوں کے سامنے، مگر اس نے میری بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ سنبل نے ایف اے میں اکنامکس لے لی تھی۔ وقت اسی طرح گزر رہا تھا۔ سنبل نے ایف اے کرنے کے بعد بی اے میں داخلہ لیا۔ اس کے پیچھے پیچھے ملیحہ اور حذیفہ نے بھی فاروق کی خواہش کو رد کرتے ہوئے ایف اے میں اکنامکس ہی رکھی تھی۔ فاروق نے ان دنوں شہر کے ایک پوش علاقے میں گھر کی تعمیر شروع کروائی تھی۔ مکان کی تعمیر میں 1 سال کا وقت لگا تھا، اور وہ بنگلہ تیار ہونے کے بعد وہ گل افشاں کے ساتھ وہاں شفٹ ہو گیا۔ یہ ہم سب کے لیے ایک شاک تھا، کیونکہ ہمارا خیال تھا وہ ہمیں بھی ساتھ لے کر جائے گا۔ تم اگر آئندہ کبھی میرے آفس آئیں تو میں تمہیں شوٹ کر دوں گا، اس نے انگلی اٹھا کر اس سے تنبیہ کرتے ہوئے کہا۔ مجھے جب بھی روپوں کی ضرورت ہوگی میں ضرور آؤں گی۔ اب وقت پر روپے دے دیا کریں تو میں نہیں آؤں گی، اور خرچ کے روپے بڑھائیں، اتنے روپوں سے گزارا نہیں ہوتا۔ یہ 1999 ہے، 1299 نہیں ہے۔ اس نے اپنی کرسی کو جھلانا بند کر دیا تھا، مگر کھڑی نہیں ہوئی تھی، نہ ہی ٹانگ پر رکھی ہوئی ٹانگ کو نیچے اتارا تھا۔ فاروق ہونٹ پیچے کچھ دیر اسے دیکھتا رہا اور پھر وہاں سے چلا گیا۔ سنبل، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ اس طرح کیوں ریئیکٹ کر رہی ہو؟ میں نے فاروق کے جاتے ہی اس سے پوچھا تھا۔ کیا ہوا ہے امی مجھے؟ کچھ بھی تو نہیں ہوا۔ روپے باپ سے نہیں مانگی تو اور کس سے مانگوں گی؟ اور میں نے ملیحہ اور حذیفہ سے بھی کہہ دیا ہے کہ انہیں بھی جب روپوں کی ضرورت ہو تو وہ پاپا کے آفس چلے جایا کریں۔ اس کا اطمینان برقرار تھا۔ اس نے ایک بار پھر کتاب کھول لی تھی اور کرسی پر جھولنا شروع کر دیا تھا۔ مجھے جھرجھری آنے لگی۔ واحد کیا چاہتی تھی؟ واحد یہ سب کیوں کر رہی تھی؟ میں ٹیوشنز کر کے ان کی ضرورتیں تو پوری کر رہی تھی، اور پھر آخر اسے کس چیز کے لیے روپوں کی ضرورت تھی؟ میں بہت دیر تک غور سے اس کا چہرہ دیکھتی رہی، جو بالکل مجھ سے مشابہ تھا۔ وہی رنگت،
میری ہی طرح تھی، مگر وہاں میری طرح ہر وقت نظریں جھکائے نہیں رہتی تھی۔ وہ ہر ایک کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر باتیں کرتی، چاہے وہ میں ہوں یا کوئی اور، چاہے وہ گل افشاں ہو یا پھر فاروق۔ اسے کوئی جھجک، کوئی خوف نہیں تھا۔ سانولی رنگت اور معمولی شکل کے باوجود وہ اپنے طریقے سے زندہ رہی تھی۔ میری طرح دوسروں کی مرضی کے مطابق نہیں جی رہی تھی۔ مگر کیسے؟ یہ ہنر اس نے کیسے سیکھا تھا؟ میں نے تو اسے کچھ نہیں سکھایا تھا۔ میں نے تو اسے اپنی جیسی اطاعت اور فرمانبرداری سکھانے کی کوشش کی تھی۔ میرا خیال تھا کالی عورت صرف اسی طریقے سے زندگی گزار سکتی ہے، مگر اس نے ان دونوں چیزوں کو اٹھا کر دور پھینک دیا تھا اور دوسروں کی طرح زندگی گزارنے کی کوشش کر رہی تھی، خوبصورت لوگوں کی طرح، سفید رنگ والوں کی طرح۔ میں اس کے مستقبل کے بارے میں بے حد خوفزدہ ہو گئی تھی۔ سنبل کی دوستی صرف مغیث اور ایاز کے ساتھ ہی نہیں تھی، بلکہ عزیر اور رافع کے ساتھ بھی تھی۔ اتنی ہی تھی، نہ صرف اس کی دوستی ان چاروں کے ساتھ، بلکہ بعض دفعہ وہ انہیں کسی نہ کسی بات پر جھڑک بھی دیتی، اور عجیب بات ہے کہ وہ بالکل خاموشی سے اس کی جھڑکیاں سنتے۔ ان میں سے کوئی بھی آگے سے کچھ کہنے کی جرت نہیں کرتا تھا، خاص طور پر مغیث اس کے آگے پیچھے پھرتا۔ جب سنبل کا موڈ آف ہو جاتا، وہ بہانے سے اس سے بات کرنے کی کوشش کرتا، اس سے معافی مانگتا۔ عجیب بات ہے نا کہ وہ چاروں خوبصورت ہونے کے باوجود سنبل سے دبتے تھے، اس کی توجہ کے طالب رہتے تھے، اور گل افشاں کی تمام تر برین واشنگ بھی انہیں سنبل سے دور نہیں کر پائی تھی۔ پہلے وہ چھپ کر اوپر آیا کرتے تھے، مگر عمر بڑھنے کے ساتھ وہ کھلے عام اوپر آتے، اور گل افشاں بے بسی سے انہیں دیکھتی رہ جاتی۔ سنبل نہ صرف انہیں ان کی سالگرہ پر تحفے دیتی رہتی، بلکہ دوسرے مواقع پر بھی انہیں کچھ نہ کچھ دیتی رہتی۔ جواباً وہ بھی سنبل کے لیے کچھ نہ کچھ خریدتے رہتے، اور بعض دفعہ ان کی کوئی چیز سنبل کو اچھی لگتی تو وہ اس کے انکار کے باوجود اسے دے کر ہی دم لیتے۔ علیحدہ گھر میں شفٹ ہونے کے باوجود وہ ہفتے میں 3 بار مغیث اور ایاز گھر ضرور آتے، اور سنبل بھی ہفتے میں 2-3 بار ان کے گھر ضرور آتی۔ سنبل کے BA کے پیپرز ہونے والے تھے جب اس دن فاروق حسب معمول ماہانہ خرچہ دینے آیا تھا۔ اس کے آنے سے کچھ دیر پہلے مغیث آیا ہوا تھا۔ میں فاروق کے لیے چائے بنانے چلی گئی۔ جب میں چائے لے کر واپس آئی تو سنبل فاروق سے کہہ رہی تھی، پاپا اب ایک کمرے میں گزارا کرنا بہت مشکل ہے۔ آپ یا تو ایسا کریں کہ ان کا کرایہ داروں کو یہاں سے نکال دیں اور ہم نیچے والی منزل پر شفٹ ہو جاتے ہیں، یا پھر آپ ہمیں اپنے ساتھ رکھیں۔ کیوں مغیث؟ ایک کمرے میں آج کل کے مہذب دور میں 4 لوگ رہ سکتے ہیں؟ اس نے براہ راست مغیث سے پوچھا تھا۔ میں کمرے میں داخل ہو گئی۔ نہیں پاپا، یہ تو کسی بھی طرح سے مناسب نہیں ہے۔ آپ خود دیکھیں کہ ہم تو اتنے بڑے گھر میں رہ رہے ہیں اور یہ سب ایک کمرے میں ہیں۔ آپ نے ہاں نیچے والا پورشن کرائے پر چڑھا دیا، مغیث نے فوراً فاروق سے کہا۔ میں نے چائے کا کپ فاروق کو تھما دیا، جس کے چہرے پر الجھن نمایاں تھی۔ ٹھیک ہے، میں نیچے والی منزل خالی کروا دوں گا، کچھ دھیمی آواز میں اس نے کچھ دیر بعد کہا۔ اور پاپا، مجھے کپڑوں کے لیے کچھ روپے چاہیے، میری ایک دوست کی شادی آ رہی ہے، مجھے اس سے تحفہ بھی دینا ہے۔ سنبل نے ایک اور فرمائش کی۔ فاروق نے کچھ کہے بغیر جیب سے 2000 روپے نکال کر اسے تھما دیے۔ میں حیرانی سے سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ پہلی بار اس طرح میرے بچوں میں سے کسی کو اس کی فرمائش پر کچھ دیا تھا۔ فاروق کچھ دیر بیٹھنے کے بعد مغیث کے ساتھ چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد سنبل نے وہ روپے مجھے تھما دیے۔ مگر یہ تو تم اپنی کسی دوست… اس نے میری بات کاٹ دی۔ نہیں، کسی دوست کی شادی نہیں ہے، اور اگر ہوتی تو کیا میں اس قدر احمق ہوں کہ صرف کپڑے بنانے پر 2000 خرچ کر دوں؟ پاپا نے کبھی ہم لوگوں کو روپے نہیں دیے۔ انہیں ہمیں بھی اسی طرح جیب خرچ دینا چاہیے جیسے وہ مغیث وغیرہ کو دیتے ہیں، اور اگلی بار میں پاپا سے یہی کہوں گی۔ میں ایک دفعہ پھر حیرانی سے اسے دیکھ کر رہ گئی۔ مغیث کی اس وقت وہاں موجودگی مجھے اب کوئی اتفاق نہیں لگ رہی تھی۔ سنبل نے اسے فون کر کے بلوایا تھا، یہ کہہ کر اس نے کہ اس کے لیے کوئی خاص ڈش بنائی ہے۔ اس نے خاص ڈش تو بنائی تھی، مگر اس کے بدلے مغیث کو استعمال کیا تھا۔ وہ جانتی تھی فاروق ہر ماہ کی پہلی تاریخ کو شام میں آتا ہے۔ میں سنبل کو سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ اگلے ماہ اس نے اپنے اور اپنے بہن بھائیوں کے جیب خرچ کی بات کی تھی۔ اس بار مغیث کے ساتھ ساتھ ایاز بھی تھا۔ فاروق نے خاموشی سے بات مان لی۔ 2 ماہ کے بعد نیچے والی منزل خالی ہو گئی تھی اور ہم لوگ نیچے شفٹ ہو گئے تھے۔ پہلی بار وہ گھر صحیح معنوں میں مجھے اپنا لگا تھا۔ پہلی بار مجھے یوں لگا تھا کہ میں اس گھر کی مالکن ہوں۔ پہلی بار ہر چیز پر میرا اختیار تھا۔ میں نے بچوں کو ٹیوشن پڑھانا بند کر دی تھی کیونکہ سنبل کا خیال تھا اب اس کی ضرورت نہیں تھی۔ اس نے گل افشاں اور فاروق کے کمرے کو مغیث اور ایاز کے لیے محسوس کر دیا تھا کہ اگر کبھی وہ وہاں رکے تو اس کمرے میں ٹھہریں۔ جواباً مغیث نے اپنے گھر کا ایک کمرہ سنبل کے لیے محسوس کر دیا تھا، اور پھر سنبل وقتاً فوقتاً کے گھر جاتی اور 1-2 دن کے لیے ٹھہر بھی جاتی۔ BA میں بھی اس نے کالج میں ٹاپ کیا تھا اور پھر MA اکنامکس میں داخلہ لے لیا تھا۔ ملیحہ اور حذیفہ بھی تعلیم میں اس کی طرح بہت قابل تھے۔ سنبل کی طرح مجھے انہیں بھی کبھی کہنا نہیں پڑا کہ وہ اپنی تعلیم پر توجہ دیں یا اپنا وقت ضائع نہ کریں۔ تب ایک بہت عجیب بات ہوئی۔ میرے بڑے بھائی نے اپنے بیٹے سکندر کے لیے سنبل کا رشتہ مانگا تھا۔ مجھے ان کی بات پر یقین نہیں آیا تھا۔ سکندر بہت خوبصورت تھا، انجینئر تھا، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اس کی رنگت سفید تھی، اور سنبل تو
میں نے سوچا شاید یہ ایک بار پھر میری کہانی دہرائی جائے گی، ایک بار پھر میرے بھائی نے مجھ پر ترس کھاتے ہوئے میری بیٹی کا رشتہ مانگا ہے، اور سکندر یقیناً بے خبر ہوگا۔ سکندر پچھلے 2 سال سے کہہ رہا تھا کہ ہم اس کے لیے سنبل کا رشتہ مانگیں، مگر میں چاہتا تھا کہ سنبل آرام سے BA کر لے اور سکندر بھی اپنی جاب میں تھوڑا اسٹیبلش ہو جائے، پھر بھی رشتے کی بات کروں گا۔ اب تو خیر سے سکندر کی ترقی بھی ہو گئی ہے اور سنبل کا BA بھی مکمل ہونے والا ہے، اس لیے بہتر ہے دونوں کی منگنی کر دی جائے، 1 سال بعد شادی کر دیں گے۔ مجھے اپنے بھائی کی بات پر یقین نہیں آیا تھا۔ سکندر نے خود رشتہ مانگا ہے، بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ سکندر کیوں ایک سانولی اور معمولی شکل کی لڑکی سے شادی کرے گا؟ میں نے سوچا اور بھائی کو وجہ بتائے بغیر انکار کر دیا۔ وہ ہکا بکا رہ گئے۔ شاید ان کے وہم و گمان میں نہیں تھا کہ میں انکار کر سکتی ہوں۔ وہ بہت دیر مجھے سمجھانے کی کوشش کرتے رہے، مگر میں نے ہاں نہیں کی۔ آپ حیران ہو رہے ہیں نا کہ میں اپنی ضد پر ایسے اڑ سکتی ہوں، اور میں ضد کر ہی کیسے سکتی تھی؟ مجھے خود بھی نہیں پتا تھا کہ میں نے سب کچھ کیسے کیا، مگر بس میں نے بھائی کی بات نہیں مانی۔ وہ مایوس ہو کر چلے گئے۔ میں نے سنبل کو بتا دیا کہ میں نے سکندر کا رشتہ ٹھکرا دیا ہے۔ اس نے کسی رد عمل کا اظہار نہیں کیا، صرف خاموش رہی۔ اگلے دن سکندر خود ہمارے گھر آیا۔ اس کی آمد کوئی بہت غیر معمولی بات نہیں تھی۔ وہ اکثر ہمارے گھر آیا کرتا اور کافی دیر بیٹھا سنبل سے باتیں کرتا رہتا۔ مجھے اس کی آمد پر کبھی اس لیے اعتراض نہیں ہوا تھا کیونکہ وہ میرے سامنے ہی مختلف معاملات پر سنبل سے بحث کرتا رہتا اور بہت سنجیدہ اور سمجھدار تھا۔ بعض دفعہ جب کسی بات پر سنبل سے اس کا زیادہ ہی اختلاف ہو جاتا تو وہ خاموشی مگر ناراضی سے اٹھ کر چلا جاتا۔ مجھے تکلیف ہوتی کیونکہ آخر وہ میرا بھتیجا بھی تھا۔ سنبل کو سمجھاتی تو وہ کندھے چکا کر کہتی، ہر ایک کا اپنا ایک نقطہ نظر ہوتا ہے، میرا بھی ہے۔ ضروری تو نہیں کہ میں اس کی سکندر کی ہاں میں ہاں ملاتی جاؤں کیونکہ وہ ہمارے گھر مہمان آیا ہے، یا آپ کا بھتیجا ہے، یا پھر اس کے لیے کہ وہ خوبصورت اور سفید رنگ کا مالک ہے۔ میں اس کے آخری جملے پر ہمیشہ چونک جاتی۔ وہ میرے ہی چہرے پر نظریں جمائے بہت گہری آنکھوں سے مجھے دیکھ رہی ہوتی۔ مجھے لگتا جیسے وہ میرا ذہن پڑھ لیتی ہے، ورنہ یہ بات ویسے بھی امی، اسے کون کہتا ہے یہاں آ کر مجھ سے حالات حاضرہ اور اکنامکس افیئرز پر بات کریں، اور پھر اگر آپ دوسرے کی بات سننے کا حوصلہ نہیں ہے تو بحث کرنی ہی نہیں چاہیے، مگر اسے بحث کا شوق ہے تو پھر ٹھیک ہے، میں تو اپنی ہی بات کہوں گی چاہے اسے پسند آئے یا نہ آئے۔ وہ بڑی لاپرواہی سے میرے چہرے سے کچھ دیر بعد نظریں ہٹا کر کہتی اور پھر کسی کام میں مشغول ہو جاتی۔ سکندر کا غصہ بہت جلد ختم ہو جاتا۔ 2-4 دن کے بعد وہ پھر ہمارے گھر موجود ہوتا اور ایک بار پھر نئے سرے سے دوسری بحث کرتا، مگر رشتہ بیچنے کے بعد وہ سنبل سے کسی بحث کے لیے نہیں آیا تھا بلکہ مجھ سے پوچھنے آیا تھا کہ میں نے انکار کیوں کیا ہے۔ میں اسے کوئی وجہ نہیں بتا سکی مگر اپنے انکار پر جمی رہی۔ وہ بہت دل برداشتہ ہو کر واپس گیا۔ پھر وہ اکثر اس بات کے لیے میرے پاس آتا رہتا۔ اب وہ پہلے کی طرح سنبل سے بات نہیں کرتا تھا بلکہ آ کر سیدھا میرے پاس بیٹھ جاتا۔ میں خاموشی سے اس کی باتیں دلیلیں سنتی رہتی مگر اپنا فیصلہ نہ بدلتی۔ اس دن اس کے جانے کے بعد سنبل میرے پاس آئی۔ امی، آپ اب اس قصے کو ختم کر دیں، یا تو اس رشتے کو قبول کر لیں یا پھر اسے منع کر دیں کہ وہ یہاں مت آئے۔ مجھے اس طرح ایک فضول چیز میں روز روز اپنے آپ کو گھسیٹنا اچھا نہیں لگتا۔ میں خاموشی سے اسے دیکھنے لگی۔ وہ ہاتھ سی بیزار لگ رہی تھی۔ ویسے آپ اس کو انکار کی کوئی مناسب وجہ کیوں نہیں بتا دیتی؟ اس نے مجھ سے کہا تھا۔ وہ تمہیں خوش نہیں رکھ سکتا۔ میں نے کہا، کیوں؟ میں نے اس کی سوال پر نظریں چرا لیں۔ ٹھیک ہے، پھر آپ اس سے کہہ دیں کہ اس معاملے پر دوبارہ کبھی آپ سے بات نہ کرے۔ اور ہاں امی، ایک بات آپ ضرور کہنا چاہتی ہوں۔ وہ میرے کمرے سے جاتے جاتے مڑ کر دروازے میں رک گئی۔ ہر سفید شخص فاروق حسن نہیں ہوتا۔ آپ جس بات سے خوفزدہ ہو کر اس رشتے سے انکار کر رہی ہیں وہ میرے لیے بالکل بے معنی ہے۔ مجھے زندگی گزارنا آتا ہے، اپنی کمزوری اپنی طاقت بنانا بھی جانتی ہوں۔ میرے ساتھ کوئی فاروق حسن جیسا سلوک نہیں کر سکتا۔ وہ بڑے سکون سے کمرے سے نکل گئی۔ لوگ کہتے ہیں ماں اولاد کے دلوں کا حال جان لیتی ہے، مگر میرے ساتھ اس کے برعکس ہوا تھا۔ وہ میرے دل کی ہر کیفیت، ہر خوف، ہر سوال کو جانتی تھی، اور پتہ نہیں ایسا کب سے ہوا تھا۔ میں نے فاروق کو بلوایا تھا۔ میں سکندر کے رشتے کے لیے ہاں کرنے سے پہلے اس سے بات کرنا چاہتی تھی، مگر وہ میری اس بات سنتے ہی بڑک اٹھا۔ تم ہوتی کون ہو اس کی شادی کے بارے میں فیصلہ کرنے والی کم عقل عورت؟ کیا میں مر گیا ہوں جو میرے ہوتے ہوئے تم خود اس کی شادی کے بارے میں فیصلے کرنے لگی ہو؟ اس نے مجھے بری طرح جھاڑ دیا، مگر میں نے کچھ کہنا چاہا مگر اس نے میری بات کاٹ دی۔ میں مبین کے بیٹے کے ساتھ تو اس کی شادی کبھی نہیں کروں گا۔ میں ابھی تک وہ ہنگامہ اور تماشا نہیں بھولا ہوں جو اس نے میری دوسری شادی پر کھڑا کیا تھا، اور ویسے بھی سنبل کے بارے میں فائزہ باجی 1 سال پہلے ہی مجھ سے بات کر چکی ہیں۔ میں نے ہاں کہہ چکا ہوں، وہ اپنا ایم اے مکمل کر لے پھر میں وہاں اس کی شادی کر دوں گا۔ فاروق نے اپنی بڑی بہن کا نام لیتے ہوئے کہا۔ فائزہ کا بیٹا سفیان کسی ملٹی نیشنل کمپنی میں کام کرتا تھا۔ سکندر کی طرح وہ بھی بہت خوبصورت تھا، مگر میں اس کے مزاج کے بارے میں نہیں جانتی تھی کیونکہ وہ کافی عرصے سے سعودی عرب میں مقیم تھا۔
میں خاموشی سے فاروق کا چہرہ دیکھنے لگی۔ آج بھی مجھ میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ میں اس کی مخالفت کر سکوں، اس کے فیصلوں کے خلاف چل سکوں۔ تم سنبل کو سفیان کے بارے میں بتا دینا، ہو سکتا ہے اگلے ہی ہفتے باجی منگنی کرنے آ جائیں۔ اور ایک بات میں واضح کر دوں، ملیحہ اور حذیفہ کے بارے میں بھی تم کوئی فیصلہ نہیں کرو گی۔ میں جہاں چاہوں گا ان کی شادی کروں گا، اس نے تیز آواز میں کہا۔ کیوں پاپا؟ امی کوئی فیصلہ کیوں نہیں کر سکتی؟ اور آپ کو کیا حق ہے کہ آپ میری مرضی کے بغیر میری شادی کے بارے میں کچھ طے کریں؟ وہ پتہ نہیں کب لاؤنج میں آ گئی تھی۔ میں تمہارا باپ ہوں، تمہارے بارے میں کچھ بھی طے کر سکتا ہوں۔ اولاد کی زندگی کے فیصلے کرتے ہوئے صرف باپ ہونا کافی نہیں ہوتا، اور بھی بہت سی چیزیں ضروری ہوتی ہیں، وہ دھیمے اور خشک لہجے میں بولی تھی۔ اولاد کے لیے فیصلے باپ ہی کرتا ہے، ماں کیوں نہیں کر سکتی؟ کیا آپ کل مغیث اور دوسرے بیٹوں کی شادی کے لیے لڑکی کا انتخاب کا اختیار اپنی بیوی دوسری بیوی کو نہیں دیں گے؟ ہاں دوں گا، مگر تمہاری ماں فیصلہ کرنے کی اہلیت نہیں رکھتی۔ اس کے پاس نہ شکل ہے نہ عقل، یہ ہر لحاظ سے بہت معمولی ہے۔ مجھے لگا تھا اس نے میری بیٹی کے سامنے میرے چہرے پر تھپڑ مار دیا تھا۔ میرے سامنے دوبارہ یہ لفظ معمولی کبھی استعمال مت کیجیے گا۔ جو خود معمولی ہوتا ہے وہی دوسروں کے لیے یہ لفظ استعمال کرتا ہے۔ مجھ سے پوچھیں، آپ اس عورت کے مقابلے میں مجھے کتنے چھوٹے، معمولی اور عام لگتے ہیں۔ میری ماں کے پاس نہ شکل ہے نہ عقل، آپ کے پاس تو تھی نا۔ اپنی ساری ڈگریوں اور اعزازات کو اپنے آفس کی 10 منزلہ عمارت کے باہر رکھ کر جلا دیں اور لوگوں کو بتائیں کہ آپ نے پچھلے 23 سال میں اپنے ذہن کو صرف اپنی بیوی اور بچوں کو ٹارچر کرنے کے طریقے ڈھونڈنے میں استعمال کیا ہے۔ اس کی آواز بے حد تیز اور چہرہ سرخ تھا۔ فاروق کا چہرہ دھواں دھواں ہو رہا تھا اور میں سکتے کے عالم میں تھی۔ آپ کو یہ عورت بدصورت لگتی ہے، کالی لگتی ہے، بے عقل لگتی ہے؟ مجھ سے پوچھیں مجھے یہ عورت کیا لگتی ہے؟ وہ بات کرتے کرتے میرے پاس آ گئی تھی۔ پھر بہت اچانک اس نے میرے گلے میں اپنے بازو ڈالے اور بہت نرمی سے میرا چہرہ چوم لیا۔ میرا سانس رک گیا۔ میں نے فاروق کو دیکھا۔ کیا آپ یقین کریں گے، زندگی میں پہلی بار میں نے اس کا چہرہ سیاہ ہوتے ہوئے دیکھا۔ پہلی دفعہ میں نے اس کی آنکھوں میں تاریکی دیکھی۔ پہلی دفعہ میں نے اس کے وجود کو کپکپاتے دیکھا۔ میں آپ کو بتاؤں، اس عورت کے سامنے آپ تو مجھے نظر ہی نہیں آتے۔ آپ کو پتہ ہے آپ جس وقت اس عورت کے سامنے آتے ہیں تو آپ کی حیثیت اور جسامت ایک چونٹی جتنی بھی نہیں رہ جاتی۔ میرے دل میں آپ کے لیے کتنی نفرت، کتنا زہر ہے، یہ آپ نہیں جانتے۔ میں نے آج تک کسی کو نہیں بتایا کہ میرا باپ کیا ہے۔ آپ کے بارے میں مجھ سے وابستہ لوگ نام کے علاوہ کچھ نہیں جانتے، ایک جملہ تک نہیں۔ آپ نے 22 سال کی زندگی میں مجھ پر اتنا اثر بھی نہیں چھوڑا کہ میں آپ کے لیے کوئی اچھا سا ایک جملہ بھی کہہ سکوں۔ میری ماں کے بارے میں کہا جانے والا ہر برا لفظ آپ کو میرے سامنے دلدل میں اتارتا گیا، اور اب تو آپ کا پورا وجود اس دلدل میں چھپ گیا ہے۔ صرف آنکھیں بچی ہیں، صرف آنکھیں۔ وہ بولتی جا رہی تھی، کہتی جا رہی تھی۔ حذیفہ اور ملیحہ بھی لاؤنج میں آگے تھے، مگر بے تاثر چہروں کے ساتھ وہ خاموشی سے سب کچھ سن رہے تھے۔ فاروق یکدم چلتے ہوئے اس کے پاس آیا اور تیزی سے اس کے چہرے پر تھپڑ مارنا چاہا۔ اس نے دونوں ہاتھ سے باپ کا ہاتھ پکڑ لیا۔ ملیحہ اور حذیفہ بھاگتے ہوئے فاروق کے پاس کھڑے ہو گئے۔ آپ نے ہم سے باپ والی محبت نہیں کی، آپ کو مارنے کا حق بھی نہیں ہے۔ میں مومنہ نہیں، گل افشاں ہوں، کسی سے تھپڑ نہیں کھاؤں گی، اس نے فاروق کے ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا، اور پھر ایک جھٹکے سے ہاتھ نیچے گرا دیے اور پیچھے ہٹ گئی۔ میں نے کیا نہیں دیا تمہیں سنبل، کیا نہیں دیا؟ فاروق کی آواز کسی کھائی سے آتی لگ رہی تھی۔ آپ نے میری ماں کو کیا دیا؟ مجھ پر احسان نہ گنوائیں۔ فاروق ہونٹ پیچھے چپ کھڑا تھا۔ نہیں پاپا، آپ کچھ نہیں کہہ سکتے۔ آپ نے 23 سال اس عورت کی اتنی تذلیل کی ہے کہ اب آپ کو بولنا ہی نہیں چاہیے۔ میں آپ سے محبت کرتی ہوں، نہ آپ کی عزت، اس لیے میری زندگی کے بارے میں کچھ بھی طے کرنے کی کوشش نہ کریں۔ یہ حق میری ماں کا ہے اور یہ فیصلہ وہی کرے گی۔ اس نے جیسے بات ہی ختم کر دی تھی۔ فاروق بے اعتمادی کے عالم میں اسے دیکھتا رہا۔ پھر اس نے مجھے دیکھا اور پھر وہ جھکے ہوئے کندھوں کے ساتھ لاؤنج سے نکل گیا۔ مگر جانے سے پہلے میں نے اس کی آنکھوں میں کچھ دیکھا تھا، اور اس چیز نے میرے حساب کو سن کر دیا تھا۔ میں نے 23 سال میں پہلی بار اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھے تھے۔ خوبصورت شخص کو روتے دیکھنا کتنا عجیب ہوتا ہے نا؟ اور میں نے یہ منظر بھی آج دیکھ لیا تھا۔ اور آپ کو پتہ ہے وہ کیوں رو رہا تھا؟ شاید آپ سوچ رہے ہوں گے کہ وہ آنسو پچھتاوے کے تھے، شاید آپ سوچ رہے ہوں گے کہ وہ آنسو تذلیل کے تھے، شاید آپ سوچ رہے ہوں گے کہ وہ آنسو دکھ کے تھے۔ نہیں، آپ غلط سوچ رہے ہیں۔ وہ آنسو سنبل کو کھو دینے کے تھے۔ وہ آنسو صرف اس لیے امڑے تھے کہ سنبل نے مومنہ کو فاروق پر ترجیح دی تھی۔ ہاں میں جانتی ہوں، فاروق ہم میں سے کسی کو نہ صحیح مگر سنبل کو ضرور چاہتا تھا، اسی کالی اور معمولی شکل کی سنبل کو۔ مگر یہ بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ سنبل نے ایک خوبصورت اور سفید باپ کی بجائے ایک کالی اور بدصورت ماں کا انتخاب کیوں کیا؟ اس نے اس کی بات ماننے سے کیوں انکار کر دیا؟ آپ بتائیں کہ ایسا ہو سکتا ہے
کہ کوئی معمولی اور سانولی رنگت والا شخص کسی خوبصورت اور سفید رنگت والے کی بات ماننے کی بجائے کسی بدصورت اور کالی رنگت والی کی بات مانے؟ عجیب بات ہے نا؟ اور آج ایسا ہی ہوا تھا۔ اور اب میں اس دیوار کے ساتھ کھڑی سوچ رہی ہوں کہ چند منٹوں پہلے آخر یہ ہوا کیا ہے؟ اور میرا دل چاہ رہا ہے میں سنبل سے پوچھوں کہ کیا میں نے زندگی کے 23 سال صحیح گزارے ہیں یا غلط؟ مگر میں جانتی ہوں وہ کہے گی، امی آپ نے زندگی کو بہت غلط طریقے سے گزارا ہے۔ کالا یا عام شکل ہونا کوئی ایسا جرم یا گناہ نہیں ہے کہ انسان اپنے سارے حقوق سے دستبردار ہو کر خوبصورت لوگوں کی غلامی کرنے لگے۔ میں جانتی ہوں وہ کہے گی، کالا رنگ اتنا بڑا عیب نہیں ہوتا کہ انسان اپنے وجود کو چھپانے لگے۔ یہ اتنی بری چیز نہیں ہے کہ آپ اپنی پوری زندگی کو رنگ کے ارد گرد ہی گردش دیتے رہیں۔ اور پھر وہ کہے گی، آپ کا وجود تھا، آپ نے اس کو منوایا کیوں نہیں جیسے میں نے منوایا؟ آپ کے حقوق تھے، آپ نے وہ لیے کیوں نہیں جیسے میں نے لیے؟ آپ نے زندگی کی ریس سفید اور خوبصورت رنگوں والوں کے لیے صرف اس لیے چھوڑ دی کیونکہ آپ کی رنگت کالی تھی۔ میں جانتی ہوں سنبل کو زندگی میں میری طرح گھٹنوں کے بل گھسٹنا نہیں آتا تھا، اور میں یہ بھی جانتی ہوں کہ اگر میری جگہ وہ ہوتی تو فاروق حسن بھی وہ سلوک اس کے ساتھ نہیں کر سکتا تھا جو اس نے میرے ساتھ کیا، کالی اور عام سی شکل ہونے کے باوجود بھی۔ مگر مجھے یہ سارے ادراک، یہ سارے کشف 15 منٹ پہلے ہی تو ہوئے ہیں، اور اب میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں کیا کروں۔ گزرے ہوئے 23 سال کا سوگ مناؤں یا آنے والے سالوں کا جشن، یا پھر گھٹنوں کے بال گر کر خدا کا شکر ادا کروں کہ اس نے دنیا میں کسی ایک انسان کے لیے تو میرا وجود، میری ذات غلاف کعبہ جیسا بنایا ہے، سیاہ اور مقدس، اور وہ انسان سنبل ہے۔ آپ بتائیں مجھے کیا کرنا چاہیے؟ آپ تو بتا سکتے ہیں۔ جی تو یہ تھی آج کی تحریر، بہت ہی زبردست اور بہت ہی عمدہ۔ آپ کو یہ ناول کیسا لگا؟ کمنٹس میں ضرور بتائیے گا اور اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور یہ بھی بتائیے گا کہ کیا آپ نے کبھی اپنے ارد گرد ایسا کوئی کردار دیکھا ہے، یا آپ کس کے بارے میں کیا خیال ہے۔ ملتے ہیں کسی ایک نئی خوبصورت سٹوری کے ساتھ، کسی ایک نئے ناول کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔